एहसास बदतरी में मुब्तला सस्ती सोच रखने वालों के लिए एक जिन का अमली पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहल डाल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की पुरस्कार कहानी का नाम है जिन का इंतकाम। अली, 3 कमरे हम दोनों के लिए ज़्यादा है। ये जगह भी शहर से इतनी दूर है, मेरा दिल नहीं मानता। अफराह गाड़ी से टेक लगाए एक कनाल पर मुश्तमिल 2 मंजिला घर के बाहर खड़े होकर अपने इनकार की वजह बता रही थी। अरे, एक हमारा बेडरूम, एक गेस्ट रूम और एक कमरे को ड्राइंग रूम बना लेना। बाकी इतना बड़ा लाउंज है तो इसमें लिविंग के साथ ड्राइंग एरिया सेट हो जाएगा। और देखो, घर के सामने मस्जिद भी है, शायद इसी वजह से मैं जमात के साथ नमाज पढ़ना भी शुरू कर दूं। और मस्जिद के पीछे यही पार्क है, मुझे वॉक के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, तो मेरा वजन भी कंट्रोल में रहेगा। अली ने जैसे इस घर को हर सूरत किराए पर लेने की ठान ली थी। और मकानदार भी अखलाक के अच्छे है। अली, तुम अखलाक किस चीज को कहते हो? सिर्फ मीठा बोलने को या अपना काम निकालने के लिए तसल्ली के साथ झूठ बोलने को, या असल में सच बात शाइस्तगी से करने को? अफराह मकानदारों के बारे में अली की राय से मुत्तफिक नहीं थी। लो जी, अब तो मैं मकान के साथ साथ इन दोनों मियाँ बीवी में भी खामियां नजर आ गई। यार, किसी को तो बख्श दो अपनी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन से। अली की बात पर अफराह ने इसे नाराजगी से देखा तो वो अपनी बात ढांपने के लिए मजीद बोला, मेरा मतलब यह है कि बेगम, अब हर कोई आपकी जरा कमाल परस्त तो हो नहीं सकता ना। तुम लोगों के बारे में अपनी राय में जरा हाथ होला रखो तो तुम्हें भी मेरी तरह किसी के रवैये से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अली ने इसे समझाने की कोशिश की तो मजीद चिढ़ गई। मुझे लोगों के ज़ाहिरी रवैये से नहीं, इनके झूठ से फर्क पड़ता है। तुमने नोट नहीं किया कि ऊपर पोर्शन के सारे फ्लोर की टाइल्स के दरमियान लाइनें काली पड़ी हुई है? और ये तब होता है जब घर बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ हो। और जब मैंने इस औरत से वजह पूछी कि ये टाइल की फिलिंग काली क्यों है, क्या ये पोर्शन इस्तेमाल हो चुका है, आप कितने अरसे से हैं यहाँ, तो इसने जवाब दिया कि नहीं, हम तो ग्राउंड फ्लोर बनने के बाद वहीं शिफ्ट हो गए थे 1 साल पहले, और फिर ऊपर फ्लोर ऐसा ऐसा बनता रहा। अब तुम बताओ, क्या किसी नए घर के सफेद टाइल के दरमियान भरी सफेद चूने या वाइट सीमेंट की भराई इतनी जल्दी बिना इस्तेमाल काली हो सकती है? हम जिस घर में हैं 2 साल इस्तेमाल के बाद भी अभी तक इसकी फ्लोर लाइन काली नहीं हुई। अफराह मकानदार औरत का झूठ पकड़ चुकी थी। वो तो इसलिए कि तुम सफाई इतनी डाढ़ी किस्म की करवाती हो, अली ने वजह बताई। तुम कुछ भी कहो, ये घर नया नहीं है, पुराना है। प्रॉपर्टी डीलर ने इश्तेहार में ब्रांड न्यू सिर्फ किराया बढ़ाने के लिए लिखा हुआ है। और तुमने ये भी नोट नहीं किया कि ये औरत मुझे किचन और वॉशरूम की लाइट जलाए बिना ही घर दिखा रही थी। अफराह ने दूसरा नुक्ता बनाया। वो तो इसलिए कि दिन का वक्त है ना, अली ने जवाब दिया। अच्छा, और इस दिन के वक्त जो आसमान पे एक काले स्याह बादल छाए हुए हैं जिसकी वजह से सूरज की रोशनी तो है नहीं, तो इस अंधेरे में घर के अंदर कमरे, किचन या वॉशरूम तुम्हें वादा हो रहे थे? और जब मैं घर के अंदर वाले टेरेस गार्डन में जाने लगी तो इसने कैसे मुझे मना कर दिया कि बाहर मत जाइए? अरे, कोई घर देखने आए तो इससे इस तरह घर दिखाते हैं, इतनी रोक टोक के साथ? अफराह ने पूछा तो अली बोला कि भाई, अब कमरे, किचन या वॉशरूम देखकर मुझे करना भी क्या था? ये तो तुम खवातीन का डिपार्टमेंट है। मुझे तो बस इस घर के हाल के अंदर का टेरेस गार्डन और घर के सामने ये पार्क नजर आ रहा है। मेरी जिंदगी के लिए तो बस यही नेचर और हरियाली काफी है। मेरा तो सारा वक्त यहीं गुजरेगा अब। और इसने तुम्हें इस वक्त इसलिए अंदर वाले टेरेस में जाने नहीं दिया कि अभी कुछ देर पहले तक तो बूंदाबांदी हो रही थी तो सब गीला होता। सिंथेटिक ग्रास है ना, इसकी सिंथेटिक ग्रास की ऐसी की तैसी। जब हम यहाँ रहेंगे तो क्या तब अपने ही टेरेस पर इसकी इजाजत लेकर जाया करेंगे कि जाएं कि नहीं? और यहाँ हरियाली क्यों नहीं होगी? एक ब्लॉक जितनी तो पूरी सोसाइटी है और चारों तरफ गाँव, ना ही कोई मार्केट है इधर। शहर से बिल्कुल ही कट जाएंगे हम। अफराह की बातों से आवाजारी झलक रही थी। इसे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अफराह, देखो, मेरा ऑफिस यहाँ से करीब है, पेट्रोल की बहुत बचत होगी। हम मंथली ग्रोसरी के अलावा हफ्ते में एक बार शहर जाकर फलों सब्जियां वगैरह ले आया करेंगे ना। बाकी जो कुछ चाहिए मैं आते जाते ऑफिस से ले आया करूंगा। देखो, पिछले घर की मुआहदे की मुद्दत खत्म हो चुकी है। 1 हफ्ते बाद इसे रेन्यू करवाना पड़ा तो इस घर का किराया भी बढ़ जाएगा। और उन्होंने साफ साफ घर खाली करने को कह दिया है। हम निकलेंगे तो वो इस घर को रेनोवेट करवा कर बेचने पे लगाएंगे। हमें वो घर अगले हफ्ते हर हाल में खाली करना है। अली ने पहली बार प्रैक्टिकल तरजीह पेश की तो वो ना चाहते हुए भी खामोश हो गई। और वो समझ गया कि इसकी खामोशी नीम रजामंदी ही है। गाड़ी में बैठते ही इसकी नज़र घर के दाएं जानिब बेउस बोर्ड पर पड़ी जिस पर एक तीर के निशान के साथ अंग्रेजी में ग्रेव यार्ड लिखा हुआ था। और तीर का निशान इस घर की पिछली जानिब इशारा कर रहा था। ये लो, बस इसकी कमी थी, वो बोली। क्या हुआ? अली ने पूछा। घर के बिल्कुल पीछे कब्रिस्तान भी है, लेकिन ज्यादा आबाद नहीं लग रहा। अफराह ने दूर से एक लाइन में नजर आती 4-5 कब्रों को देखकर कहा। अरे, तुम यहाँ आओ तो सही, इसे भी आबाद करवा देंगे। अली अपनी ही बात पे हंस दिया।
और वो इसके बेतुका मजाक पर बिना जवाब दिए मजीद संजीदा हो गई। अली ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और वो घर के बाई जानिब लगे बहुत सारे सफेदे के दरख्तों को जमीन पर गिरे देखकर बोली, इतने सारे सफेदे के दरख्त एक साथ कैसे जमीन पर पड़े हैं? इतनी आंधी तो नहीं आई कि पिछले दिनों के सारे दरख्त गिर जाएं? मकानदार बता रहा था कि उन्होंने ही ये सब कटवाए हैं घर के तहफ्फुज़ के पेश नज़र, वरना यहाँ जंगल का गुमान होता था। बस जी, अंग्रेज चले गए और सफेदे के दरख्त छोड़ गए, लेकिन हमारे यहाँ के कुछ देसी लोगों को ये दरख्त पसंद नहीं तो कटवा दिए। अली ने जवाब दिया, अरे तो क्या हुआ? हाँ, ये जरा माहौल दोस्त दरख्त नहीं, और बेशक इनकी छाँव घनी ना सही, लेकिन दरख्त तो थे। अच्छा नहीं किया उन्होंने। अफराह को जमीन पर कटे पड़े हुए दरख्तों को ढेर देखकर अफसोस हो रहा था। छोड़ो, हमें क्या। अली ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अब ये कौन है? क्या करने आए थे? कब्रिस्तान की दीवार पर बैठे अबराम ने आतिश से पूछा। वो दोनों जो इंसानी नजरों से ओझल थे, लेकिन पिछले कुछ देर से कब्रिस्तान से मुंसलिक घर को देखने आए अली और अफराह का मुशाहिदा कर रहे थे। जो भी थे, लेकिन इस घर में तो अब मैं किसी को नहीं रहने दूंगा। ऊपर इस पिछले कमरे को मैंने अपनी रिहाइश के लिए पसंद कर लिया है। इस घर के मालिक ने हमारे दरख्तों को काट के पहले ही हमसे दुश्मनी मोल ली है। अब मैं इस घर के इस ऊपरी हिस्से में किसी को आबाद नहीं होने दूंगा। आतिश अपने नाम की ही तरह गर्म मिजाज था और बना भी चौंके आग का था, तो आतिश मिजाजी कुदरती तौर पर भी इसकी खसरत का हिस्सा थी। भले इसका ताल्लुक मुसलमान कबीले से था, लेकिन बहुत से इंसानों की तरह यह भी नाम का ही मुसलमान था। इसका शुमार शयातीन में नहीं, लेकिन शरीर जिन्नात में जरूर होता था। कई सदियों पहले जब यहाँ दूर दूर तक सिर्फ जंगल होते थे, तब से इसके कबीले वाले इस इलाके में नस्ल दर नस्ल रहते आए थे। अगले दिन अली ने इस घर के किराए नामे पर दस्तखत किए तो मकानदार पशीर ने पूछा, आप लोग कब तक शिफ्ट हो जाएंगे? जी बस 1 हफ्ते तक। ठीक है, तो हम ऊपर वाले पोर्शन की सफाई करवा देंगे और ऊपर जो स्टोर में सामान पड़ा है वो भी खाली कर देंगे। हम अपना स्टोर छत पर बनवा रहे हैं, आपको कोई जहमत नहीं होगी। शिफ्टिंग से 1 दिन पहले अफराह ने अली को नए मकान चलने को कहा। मुझे इस घर के वाशरूम देखने हैं ताकि इन्हीं के कलर स्कीम्स के मुताबिक वाशरूम एक्सेसरीज खरीदें। उफ अफराह, वाइपर, डस्टबिन, फ्लोर, ब्रश वगैरह के लिए भी तुम्हें मैचिंग चाहिए? अली ने कहा, बात मैचिंग की नहीं, मुझे अच्छे भले घर को घर ही रखना है, रंग बिरंगी चीजें रख के सर्कस नहीं बनाना। अफराह ने जवाब दिया, और फिर ये भी देख लेंगे कि तीनों कमरे में से अपना बेड किस रूम में शिफ्ट करना है। आतिश जो कब्रिस्तान की दीवार पे बैठा साथ वाले मकान के खिड़कियों के शीशों के पार घर में काम करते कुछ लोगों को देख रहा था। दिल तो कर रहा था कि दिन दहाड़े इन सबके सामने जाकर खुद को जाहिर कर दे, लेकिन अपने बाप की सख्त नसीहत की वजह से वो मनचाही करने से कासिर था। इतने में इसकी तेज नजर सड़क पर से गुजरती एक कार की धीमी होती रफ्तार पर पड़ी। वो हवा में मुअल्लिक हो गया और अगले ही पल वो अफराह के गाड़ी से उतरने से पहले इनके सामने खड़ा हो गया, लेकिन गायब हालत में, जिसे अफराह देख नहीं सकती थी। अफराह और अली के साथ साथ वो भी इसके घर के अंदर दाखिल हुआ। वो इनके साथ साथ सीढ़ियां चढ़ रहा था, लेकिन इनकी तरह जमीन पर कदमों के साथ नहीं, बल्कि हवा में मुअल्लिक इनके सरों के ऊपर से होते हुए वो भी ऊपर पोर्शन में पहुंच चुका था, जहां मकानदार बशीर के बूढ़े वालिद कुछ लोगों से खिड़कियों और दरवाजों की मुरम्मत करवा रहे थे। ये घर तो नया है, तो फिर ये काम कौन से करवा रहे हैं? लाउंज में कदम रखते ही अफराह ने अली से कहा। जवाब इसके पास भी नहीं था। अफराह ने वक्त का ज़िया किए बिना तीनों बेडरूम में जाके वाशरूम की कलर स्कीम ज़हन नशीन करना शुरू कर दी। आज मतला साफ होने की वजह से सूरज पूरी आबोताब से जगमगा रहा था। कमरा और वाशरूम में भी गुज़िश्ता बार के बरकस बहुत उजाला था। फिर भी अफराह ने हर बेडरूम और वाशरूम की लाइट्स ऑन करके जायजा लिया तो 1 ही मिनट में इसका पारा चढ़ गया। इसने अली को बुलाकर हर वाशरूम दिखाया, जिसके फ्लोर्स और टॉयलेट सीट बेहद गंदे थे। हत्ता के फ्लोर्स पर मौजूद सफेद रंग के सेवरेज नेट कवर तक पीले पड़े हुए थे। उन्होंने तो हमसे कहा था कि ये ब्रांड न्यू हाउस है, और इस दिन भी सूरत ने कहा था कि हम तो नीचे वाले पोर्शन में शिफ्ट हुए थे और ऊपर वाला बनता रहा था, तो ये सब क्या है? मैं कह रही थी ना कि ये औरत लाइट जलाकर नहीं दिखा रही कि कहीं इसके इस्तेमालशुदा घर की गंदगी हमें नजर ना आ जाए। और ये फर्श तो देखो, इनकी लाइन देखो, इतनी काली बिना इस्तेमाल के हो ही नहीं सकती, वो भी जब तक कि घर बहुत बुरी तरह इस्तेमाल किया गया हो। और नए घर की खिड़कियों दरवाजों को मुरम्मत की क्या जरूरत? और उन्होंने तो कहा था कि हम सफाई करवा के देंगे। इन्हें पता है कि हमने कल शिफ्ट होना है। पूरा हफ्ता गुजर गया, उन्होंने सफाई तक नहीं करवाई। वो बहुत गुस्से में थी। यार कल हफ्ता है, तुम सफाई करवा लेना, हम परसों शिफ्ट हो जाएंगे। 1 दिन से क्या फर्क पड़ता है? बस अब रिलैक्स रहो और आओ देखो अपना अगलौता बेडरूम फर्नीचर किस कमरे में रखवाना है। अली ने इसका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की और अफराह का हाथ पकड़कर इसे ड्रेसिंग रूम से बाहर ले आया। तभी आतिश ने ड्रेसिंग रूम में खड़े खड़े ही अपनी गर्दन कहीं गज लंबी करके वाशरूम के अंदर झांक के देखा तो टॉयलेट सीट के जंग आलू से आयरन ज्वाइंट से नीचे तक बनती लकीरों के निशान और इनसे निकलती बू को महसूस करके मुस्कुराने लगा। सीढ़ियों से लाउंज में कदम रखते ही जो पहला बेडरूम दाएं हाथ पे था वो काफी छोटा था
اس کے آگے ہی دائیں ہاتھ پہ کچن اور پھر راہداری تھی، جس کے دائیں بائیں آمنے سامنے 2 ٹیرس ہیں۔ دائیں ہاتھ والا ٹیرس باہر کی جانب کھلے میدان کا نظارہ پیش کرتا تھا، جہاں اس دن سفیدے کے درختوں کا ڈھیر پڑا تھا جو بعد میں اٹھوا لیا گیا تھا۔ تبھی آج میدان بالکل صاف تھا، بس اس میدان کے بس میں سوسائٹی کے پانی کی ٹینکی تھی جس کے اوپر سوسائٹی کا نام لکھا تھا، اور راہداری کے بائیں جانب ٹیرس گارڈن تھا جہاں پیچھے دیوار میں بہت چھوٹی سی مصنوعی آبشار کے لیے پتھر اور مشینیں فٹ کی گئی تھی، اور زمین پر سینتھیٹک گراس یعنی مصنوعی گھاس کارپٹ تھی۔ ان دونوں ٹیرس کے بعد دائیں بائیں ایک ایک بیڈ روم تھا، اور راہداری کے اختتام پر ایک اسٹور روم تھا جس کا دروازہ اس وقت شاید کام کروانے کی وجہ سے کھلا ہوا تھا، اور اندر بے تحاشا کار کباڑ نظر آ رہا تھا جسے دیکھ کر فراہم مزید چڑھ گئی۔ انہوں نے یہ بھی ابھی تک خالی نہیں کرایا۔ اس نے علی سے پوچھا، ہو جائے گا سب، تم ادھر آؤ۔ علی اسے ٹیرس گارڈن سے منسلک آخری بیڈ روم میں لے گیا جس کے پیچھے ہی قبرستان تھا، اور اس کمرے کی پچھلی دیوار کی کھڑکی کے باہر ایک بالکنی تھی جہاں کھڑے ہو کر قبرستان کی وہ چند قبریں بھی نظر آتی تھی۔ یہ کمرہ ٹھیک ہے، بہت وینٹیلیٹڈ ہے، ایک طرف ٹیرس گارڈن کا ویو اور دوسری طرف باہر کا، علی نے کہا۔ ہاں، اور باہر قبرستان کا ویو، اس نے علی کو یاد دلا دیا۔ ارے تو کیا ہوا، ابھی زیادہ قبریں نہیں ہیں، علی بولا، اور جو صبح سے دوپہر تک ٹیرس گارڈن کی گلاس وال سے دھوپ آئے گی اور پھر سورج غروب ہونے تک بالکنی والی گلاس ونڈو سے، یعنی سارا دن یہ کمرہ دھوپ میں تپتا رہے گا۔ افراح نے بات ختم ہی کی تھی کہ مکاندار بشیر کے والد کمرے میں آ گئے۔ بیٹا، آپ اسے اپنا مین بیڈ روم بنا لو، اس میں دونوں جانب کھڑکیاں ہیں۔ پر انکل، یہاں ایسی پوائنٹ دیوار کے آخر میں ہے، پورے کمرے میں کولنگ نہیں ہوگی، افراح نے کہا تو وہ بولے، نہیں بیٹا، پہلے بھی یہیں اے سی لگا ہوا تھا، کولنگ ہو جاتی ہے پورے کمرے میں۔ وہ دونوں اس بات پر چونکے۔ پہلے کب؟ کیا پہلے بھی کرایہ دار رہتے تھے یہاں؟ افراح نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ نہیں بیٹا، کرایہ دار نہیں، ہم رہتے تھے نا، 1 سال رہے ہیں۔ یہ گھر بننے کے بعد جب ساری فنیشنگ اور لکڑی کا کام رہتا تھا تو ہم اوپر شفٹ ہو گئے تھے، اور نیچے والا پورشن بنتا رہا۔ جب وہ مکمل ہو گیا تب نیچے شفٹ ہو گئے۔ یہ بات سن کر تو افراح کا دماغ بالکل ہی گھوم گیا۔ اللہ حافظ، چلیے، اس نے علی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور خود پیر پٹکتے باہر نکل گئی۔ وہ جلدی سے سیڑھیاں اتری، اور اس کے پیچھے علی اور آتش، جو افراح کو غصے میں سیڑھیاں اترتے دیکھ رہا تھا، وہ جلدی سے سیڑھیاں اتری، اور اس کے پیچھے علی اور آتش بھی اترے، جو افراح کو غصے میں سیڑھیاں اترتے دیکھ رہا تھا۔ آتش علی کو اس کے پیچھے جاتے دیکھ کر وہیں لاؤنج میں کھڑا خوشی سے ناچنے لگا، لیکن اس کا ناچ بھی اسی کی طرح عجیب تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں اوپر نیچے کرتا، تو کبھی اپنے سر کو اوپر نیچے اور کبھی آگے پیچھے جھٹکے دیتا، اور کبھی اپنی گردن کو ادھر ادھر گھماتا۔ بس ایک چیز مستقل تھی، اور وہ تھی اس کے عجیب چہرے کی پراسرار مسکراہٹ۔ اور پھر وہ اچانک رکا اور کچھ یاد آنے پر فوراً غائب ہو گیا، اور اگلے ہی پل وہ گھر کے سامنے کھڑی گاڑی کے بونٹ پر الٹا لیٹا اپنی گردن کو پھر سے لمبا کیے فرنٹ سیٹ میں بیٹھی افراح کی سائیڈ والی کھڑکی میں ٹکا کے مسکرانے لگا، مگر پہلے کی طرح انسانی نظروں سے اوجھل۔ افراح گاڑی میں بیٹھتے ہی پھٹ پڑی، کہہ رہی تھی نا میں تمہیں، مجھے گھر استعمال شدہ لگ رہا ہے، وہ بھی اچھا خاصا رگڑا ہوا ہے، ہم سے جھوٹ بولا گیا ہے۔ مکاندار بشیر کے معصوم والد کو خبر نہیں تھی کہ ہمیں یہ گھر کیا کیا جھوٹ بول کر کرائے پر دیا گیا ہے، اور وہ اپنی معصومیت میں ہمیں سب بتا بیٹھے۔ ابھی کے ابھی پراپرٹی ڈیلر کو فون کرو، ڈیل کینسل کرو، اور اس سے کہو ہمارا ایک ایک پیسہ واپس کرے۔ جھوٹے گندے لوگ، جانوروں کے گھر بھی اتنے گندے نہیں ہوتے، اور یہ تو پھر ان کا اپنا گھر ہے، لیکن لگتا ہے جیسے زندگی میں کبھی انہوں نے فرشوں اور واش رومز کی صفائیاں ہی نہ کی ہوں۔ اور اسٹور روم میں کباڑ دیکھا ہے؟ حرام کے پیسے ہیں کیا تمہارے؟ افراح کی ساری باتیں سن کر آتش کے چہرے کی مسکراہٹ اور پھیل گئی، اور وہ افراح سے اتفاق کرتے ہوئے ہاں میں سر ہلانے لگا۔ تو کیا ہو گیا، اگر گھر استعمال شدہ ہے، کل اپنی کام والی کو بلا کر صفائی کروا لینا۔ علی چڑ چکا تھا۔ اس کی آواز پر آتش نے علی کی جانب دیکھا۔ وہ میری کوئی فل ٹائم کام کرنے والی نہیں ہے، پورے محلے کا کام کرتی ہے، اس کے پاس وقت نہ ہوا تو؟ اور یہ کوئی 1-2 گھنٹے کی صفائی نہیں، پورے دن کا کام ہے، مجھے بھی ساتھ لگنا پڑے گا، اور میرے پاس صرف ایک بیڈ روم کا فرنیچر ہے، جہیز کے صوفے پہلے ہی سیل ہو چکے ہیں۔ میں برینڈ نیو فرسٹ انٹری گھر صرف اس لیے ڈھونڈ رہی تھی کہ نیا فرنیچر نئے گھر میں ہی آئے اور میں اس گھر کو اپنے حساب سے سیٹ کر سکوں۔ افراح کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے تو آتش کے چہرے کی مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہو گئی، اور اب وہ انتہائی سنجیدگی سے افراح کی باتیں سننے لگا۔ اس سے بہتر کنڈیشن تو استعمال شدہ گھروں کی تھی جو ہم نے ریجیکٹ کی ہے۔ اگر پرانا گھر ہی لینا تھا تو شہر سے اتنی دور کیوں آئے؟ صرف اس لیے نا کہ یہ نیا گھر ہے، مگر پراپرٹی ڈیلر، مکاندار، سب نے جھوٹ بول کر بیوقوف بنایا ہے ہمیں۔ میں جھوٹ نہیں برداشت کر سکتی۔ اخلاق خاک اخلاق کے اچھے، جھوٹے، فراڈ، منافق، وہ مسلسل بولتے جا رہی تھی۔
बस कर दो, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं पिछले मकान का एडवांस वापस ले चुका हूँ और यहाँ 3 महीने का एडवांस दे चुका हूँ। अगर ये लोग किसी तरह मेरा किराया वापस कर भी दे तो प्रॉपर्टी डीलर अपना कमीशन कभी नहीं वापस करेगा, वो पैसा भी डूब जाएगा। कुछ महीने यहाँ गुजार लो, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। हम नहीं रहेंगे इन झूठे लोगों के साथ। तुम सही कहती थी कि जितना मुंह पे मीठा बन रहे हैं इतना ही मुनाफिक है। मुझे ही इन लोगों की पहचान नहीं हुई और ज़ाहिरी अखलाक पे यकीन कर लेता हूँ मैं। तुम किसी नए मकान को सेट करना चाहती हो ना, तो बस हम यहाँ कोई फर्नीचर नहीं खरीदेंगे, कोई नया मकान देखेंगे। तुम अपनी मर्जी से अपनी पसंद से इसे फर्निश करना, लेकिन अफराह प्लीज अभी के लिए बस खामोशी से गुजारा कर लो। जो होना था हो गया, हम यहाँ ज़्यादा अरसा नहीं रहेंगे, आई प्रॉमिस। अली ने अफराह को बहुत तफसील से समझाया। वो जबान से तो खामोश हो गई, लेकिन इसकी आंखें अब भी बह रही थी। शादी को 5 साल गुजर चुके थे और इसे अपना घर नसीब नहीं हुआ था। किराए का कोई भी मकान इसे घर बनाने के लायक नहीं लगता था और जो पसंद आता इसे वहाँ रहना नसीब ना होता। कई घर में रिहाइश पजीर गार्ड्स और मुलाजमों की खिचखिच जो मकानदारों और किराएदारों में गलत फहमियाँ पैदा करने में कोई कसर न छोड़ती थे। कहीं घर में रिहाइश पजीर गार्ड्स और मुलाजमों की खिचखिच जो मकानदारों और किराएदारों में गलत फहमियाँ पैदा करने में कोई कसर न छोड़ते थे, तो कहीं मकानदारों का ऊपर वाले पोर्शन में कोई ना कोई कमरा या स्टोर रूम अपने पास रख के दिन रात प्राइवेसी में महल होने का मसला, तो कहीं गैराज में मकानदारों की 2-2 गाड़ियों के बीच इनकी अपनी अगलौती गाड़ी की पार्किंग का मसला। और इस घर का इफ्तिताह ही झूठ से और धोखे से हुआ था। वो बहुत रंजीदा थी। घर को सेट करने का ख्वाब एक बार फिर से टूटकर इसकी आंखों से बह रहा था और आतिश इसकी रोती आंखों को देखकर अपनी आंखों से झलकती परेशानी से बेखबर उलझा उलझा सा गाड़ी के बोनेट से उतर आया था। अली गाड़ी को बढ़ा ले गया। सोसाइटी गेट से बाहर जाने तक आतिश की नजर इन्हीं पे जमी रही। इसे समझ नहीं आ रहा था कि जिन लोगों को इस घर में आबाद ना होने देने के लिए वो इतना बजिद था, आज इन्हीं को परेशान देखकर इसे खुशी के बजाय दुख क्यों हो रहा था। और तभी अबराम तबक पड़ा। क्या बात है, वो आतिश की शक्ल पे फैली परेशानी को देखकर पूछ रहा था। लेकिन आतिश इस वक्त भड़कती हुई आग नहीं बल्कि अंदर ही अंदर किसी सलगते कोयले की मानंद देख रहा था, खामोश और गैर मुतहर्रिक। अफराह अगले दिन अपनी पिछली घर की काम वाली को लाकर इस घर की सफाई करवा रही थी, जहां हर कमरे की अलमारी से बेजा सामान मिलता गया जो इसने काम वाली के हाथ नीचे रिहाइश पजीर मकानदारों को भेज दिया। और इसी तरह किचन और लाउंज के कैबिनेट्स में से भी जा बजा बर्तन, रद्दी, किताबें और ना जाने क्या क्या बरामद होता गया। वो गुस्से में बड़बड़ाती और काम में लग जाती। इसने काम वाली के साथ मिलकर पूरे पोर्शन की एक एक अलमारी, दराज, कैबिनेट, हर चीज अंदर बाहर से अच्छी तरह साफ की। और इसी दौरान इसे किचन के सिंक का नल खोलने की जरूरत महसूस हुई तो इसमें से बराए नाम पानी निकलता देखकर इसे मजीद गुस्सा आ गया। तभी मकानदार औरत आसिया ऊपर आई। वेलकम होम, इसने मुस्कुराकर अफराह के लिए अपनी बाहें फैला दी। अफराह जो इस झूठी और मकार औरत की शक्ल तक देखना नहीं चाहती थी, ना चाहते हुए भी मसहलतन गले लग गई। आसिया आपी, यह नल से पानी बहुत कम आ रहा है। अफराह ने पूछा। दरअसल ये ब्रांडेड नल है ना, वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी, इसमें पानी कम ही आता है। क्या? ओह नो, लेकिन वाटर सेविंग टैब में शावर भी तो होता है पानी का प्रेशर बिल्ड अप करने के लिए। इसने आसिया को एक ही जुमले में एहसास दिला दिया था कि वो किराएदार सही लेकिन काफी अपडेटेड लड़की है। एक लम्बे को आसिया इसकी बात पर चौंकी और अगले लम्बे इसे बताने लगी, हाँ ये बटन है पर इसे दबाए रहो तो शावर होगा, छोड़ोगे तो बंद, पर इसे दबाए रखोगी तो एक हाथ से बर्तन कैसे धोगी, और बिना शावर तो पानी का इतना प्रेशर ही नहीं है, मैं किचन में काम कैसे करूंगी। अफराह ने परेशान होते होते आसिया से पूछा। ब्रांडेड है ना, अब क्या करें, और फखर से मुस्कुराने लगी। और इसकी इस शो ऑफ पे अफराह दिल ही दिल में इससे मजीद खाइफ हो गई। आप जरा मेरे साथ आए। इसने सब वॉशरूम की टॉयलेट सीट के आयरन ज्वाइंट से निकलते जंग को पानी में जाकर मिलते और इससे फैली बू के बारे में आसिया को बताया। अच्छा दिखाओ मुझे। ओहो, आसिया ने दुपट्टा नाक पे रखते हुए कहा, ये काम वाली पे ध्यान ना तो ऐसी ही सफाइयाँ करती है और ये संभाल नहीं हुए ना इसलिए। देखे काम वाली का पता नहीं, लेकिन मैंने कभी किसी सैनिटरी के आयरन ज्वाइंट से रस निकलता नहीं देखा, बल्कि सैनिटरी में आयरन नहीं स्टील इस्तेमाल होता है ताकि पानी पड़ने से रस ना हो। लेकिन इतना जंग, और वो भी हर वॉशरूम में। मेरी काम वाली ने इनकार कर दिया है इन्हें साफ करने से, तो आप प्लीज अपनी काम वाली से कम मुझे वॉशरूम तो साफ करवा दें। अफराह की साफ गोई पे आसिया जरा झिझकी। अच्छा मैं बेचती हूँ, वो दरअसल सब फिटिंग ब्रांडेड है ना। और वो ये कहकर चली गई। ब्रांडेड की माँ, घर साफ रखने की तमीज नहीं और ब्रांड की रट लगाई हुई है। शो ऑफ की मारी एहसास बर्तरी का शिकार झूठी औरत, वो बड़बड़ा रही थी। अफराह का बस नहीं चल रहा था कि ये सब इसके मुंह पे सुना डालती, लेकिन अली ने इसे अपना गुस्सा काबू में रखने और मसलहत से काम लेने की बहुत ताकीद की थी। वो फिर से किचन की सफाई में झट गई और आतिश लाउंज में ब्रांड लफ्ज दोहराता कुछ सोचने लगा।
آسیہ کی کام والی دبے قدموں آئی اور صرف ٹوائلٹ سیٹس کو دھو کر چلی گئی۔ افراح نے اسے لاؤنج سے واپس جاتے دیکھا تو بھاگ کر واش روم چیک کرنے لگی، جس کے فرش، سیور، جالی کے ڈھکنے سب کچھ ویسے ہی پڑا تھا سوائے زنگ کے۔ اسے اس ادھورے کام پہ بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنے ساتھ لائے سارے فلور کلینرز، ٹوائلٹ کلینرز اور سرف کے پیکٹ واش روم میں خالی کر دیے، اور اس کی ملازمہ نے جی جان ایک کر کے انہیں نئے سرے سے چمکا دیا۔ لیکن اس ایک عمل میں ہی انہیں 3 گھنٹے لگ گئے۔ ابھی باتھ روم کے علاوہ صرف کچن اور کمروں کی الماریاں ہی صاف ہوئی تھیں، گھر کی باقی صفائیاں ابھی رہتی تھیں۔ علی نے ایک ریسٹورنٹ سے کھانا لا کر دے گیا تھا۔ اسے بھوک محسوس ہوئی تو اس نے اپنی ملازمہ سے کہا چلو کھانا کھاتے ہیں، لیکن مائکرو ویو تو ہے نہیں یہاں سامان تو کل آئے گا، ابھی تو بیٹھنے کے لیے بس یہ 3 فولڈنگ چیئر ہی لائے ہم، تم ٹھنڈا کھانا کھا لو گی؟ افراح نے پوچھا۔ جی باجی کھا لوں گی، ملازمہ نے جواب دیا۔ اچھا میں ذرا منہ ہاتھ دھو کر آتی ہوں، افراح یہ کہہ کر کچن سے چلی گئی، لیکن جب واپس لوٹی تو ملازمہ نہیں تھی، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ وارد ہو گئی۔ وہ جی میں نیچے گئی تھی نیچے والی باجی سے ماچس اور کوئی پتیلی مانگنے کہ ہم کھانا چولہے پر گرم کر لیں گے، پر باجی نے کہا کہ یہ چولہے بنا ماچس کے ہی جل جاتے ہیں۔ اسے ملازمہ پہ بڑا غصہ آیا۔ پچھلے 3 گھروں کے چولہے بھی سیلف اسپارک برنرز ہیں، مجھے کبھی تم نے ماچس استعمال کرتے دیکھا؟ ایک اسٹوو لائٹر رکھا ہوا تھا، وہ بھی احتیاطاً، لیکن کبھی اس کی بھی ضرورت نہیں پڑی، اور تم مجھ سے بنا پوچھے نیچے ماچس مانگنے چلی گئی۔ نیچے والی کیا سوچے گی کہ کسی پنڈ سے اٹھ کر آئے ہیں، اسے تو پہلے ہی شو آف کا موقع چاہیے۔ اس نے غصے سے سیلف برنر آن کیا اور اسکرین ٹچ چمنی کو بھی آن کر دیا۔ ابھی وہ کھانا کھا کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ آسیہ آ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ اسٹوو آن ہو گیا؟ اس نے پوچھا۔ جی میں نے چیک نہیں کیا تھا، اور یہ مجھے بنا بتائے آپ سے ماچس اور پتیلی لینے چلی گئی، افراح نے مجھے دل کے ساتھ جواب دیا۔ تو آسیہ جانے کے لیے پلٹی اور پھر کچھ یاد آنے پر واپس مڑ کے پوچھا، اور وہ ہوٹ کا پتہ چل گیا آپ کو کیسے چلتا ہے؟ افراح اس کے اس سوال پہ دل ہی دل میں بے شتاب کھا کر رہ گئی اور اپنے تاثرات سنبھالتے ہوئے بولی، جی وہ تو ٹچ اسکرین ہی ہے۔ نہیں میں نے سوچا یہاں سب کچھ برانڈڈ ہے نا، تو اکثر لوگوں کو ان کا استعمال نہیں آتا۔ آسیہ کی بات پہ اب اس سے خاموش نہیں رہا گیا۔ میرے پچھلے دونوں گھروں میں یہی سیلف اسپارک اسٹوو اور ٹچ اسکرین چمنیز ہی تھی، تو الحمدللہ مجھے ان کا استعمال پتہ ہے۔ افراح کے جواب پہ آسیہ بولی کہ دراصل میں یہ سوچتی تھی کہ جب کوئی گھر دیکھنے آئے گا تو میں اسے کیسے ایکسپلین کروں گی، مجھے بتانا نہیں آتا کہ یہ فلور ٹائل جرمنی کی ہے، ووڈ ڈاٹ اٹری۔ وہ بھی بول ہی رہی تھی کہ افراح اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، جی نہیں یہ پاکستانی ٹائل ہے، نظر آ رہا ہے، میں ویسے بھی انٹیریئر ڈیزائنر ہوں، اپنا گھر نہ صحیح لیکن شادی کے بعد سے جب کرائے کے گھروں میں رہنا پڑا تو الحمدللہ اچھے سے اچھے گھروں میں رہ چکی ہوں، اور دیکھتے ہی بتا سکتی ہوں کہ یہ سب کچھ لوکل ہے۔ ویسے آپ ایک منٹ ادھر آئیے، اس نے آسیہ کو کچن میں آنے کو بولا، جہاں اس نے چولہے کے جلے ہوئے گندے سوئی دکھاتے ہوئے کہا، یہ دیکھیے یہ سب بھی جلے ہوئے ہیں، اور اسٹوو بھی بہت گندا ہے، حالانکہ ابھی ہم نے اسے بہت صاف کیا ہے۔ آسیہ جو پہلے ہی اپنے بھرم دکھانے پر افراح کے کڑے جواب سن کر ذرا خاموش ہو گئی تھی، ایک دم ہی یہ کہہ کر جانے کے لیے پلٹ گئی کہ استعمال نہیں ہوئے نا اسی لیے، ویسے بھی یہ سب برانڈڈ ہے۔ اور افراح وہیں کچن میں کھڑی ماتھے پہ ہاتھ مار کر اپنی ملازمہ کو دیکھنے لگی۔ باجی بنا استعمال کے بھلا کون سی چیزیں گندی اور خراب ہوتی ہیں؟ ملازمہ بھی آسیہ کے جھوٹ پہ چپ نہ رہ سکی۔ چھوڑو چلو اندھیرا ہونے والا ہے اور ابھی ساری سویپنگ اور موپنگ باقی رہتی ہے، پھر تمہیں تمہارے گھر بھی چھوڑنا ہے۔ اور وہ دونوں پھر سے کام میں لگ گئی۔ کہاں تھے تم؟ ایرا پوچھ رہی تھی تمہارا، ابراہیم نے آتی سے پوچھا، جو افراح کے لوٹ جانے کے بعد اندھیرا ہونے پر قبرستان کی دیوار پر آ بیٹھا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، وہ بس گھر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اس دن والی لڑکی آج بھی آئی ہوئی تھی نا، بڑے کام کر رہے تھے یہ لوگ، اس گھر میں آنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں نا، آنے دو انہیں، ان کے سامان سمیت اٹھا کر گھر سے باہر پٹک دیں گے، دیکھتے ہیں کون رہتا ہے اوپر کے کمرے میں ہمارے سوا۔ ابراہیم نے اپنے بھائی آتش کو جوش دلایا تو وہ بولا، اس کی ضرورت نہیں، وہ لوگ خود ہی یہاں سے چلے جائیں گے، انہیں اس گھر کے مالک پسند نہیں آئے اور نہ گھر، اور ہماری دشمنی تو ویسے بھی اس گھر کے مالکوں سے ہے نہ کہ ان کرایہ داروں سے، ان بیچاروں کا کیا قصور، وہ تو خود ان کے دھوکے کا شکار ہوئے ہیں۔ آتش کا یہ انداز ابراہیم کے لیے بالکل نیا تھا، وہ جو کل تک اس گھر کے اوپر والے پوشن کے آخری کمرے کو اپنے ٹھکانے کے لیے چن چکا تھا، آج ان نئے لوگوں کے آگے کیسے ہتھیار ڈال بیٹھا تھا؟ آخر ماجرا کیا تھا؟ اسے آتش کے مزاج بدلے بدلے نظر آ رہے تھے۔ خیریت ہے؟ تم نے اپنا ارادہ کیسے بدل لیا؟ ابراہیم نے سوال کیا۔ بدلا نہیں، بس کچھ دیر کے لیے ملتوی کیا ہے۔ ان نئے لوگوں کے ساتھ بھی اس گھر کے مالکوں نے بہت غلط کیا ہے، یعنی وہ بھی میری طرح اس گھر والوں سے خائف ہیں، تو بس اسی مماثلت کی وجہ سے میں نے فی الحال نئے آنے والوں کو تھوڑی مہلت دی ہے، لیکن جس دن انہوں نے ہمارا برا کرنے یا ہمیں نقصان پہنچانے کی ٹھانی، میں انہیں بھی نہیں چھوڑوں گا، سب تہس نہس کر دوں گا۔ علی اور افراح کو آئے 2 روز ہو چکے تھے۔
علی آفس جا چکا تھا اور افراح جو پچھلے کچھ دنوں کے کام یعنی صفائیاں، پیکنگ اور پھر ان پیکنگ، ان سب چیزوں سے تھک چکی تھی اور تھک ہار کر وہیں بیڈ پر پڑی تھی کہ باہر لاؤنج کا دروازہ جو کہ نیچے سے آتی سیڑھیوں کی طرف کھلتا تھا زوردار آواز کے ساتھ بج اٹھا۔ وہ اٹھ کے لاؤنج تک آئی اور پوچھا کون ہے؟ کوئی جواب نہ ملا تو اس نے پھر سے پوچھا کہ کون ہے، کہ تبھی اس کے کمرے اور ڈریسنگ روم کے بیچ کا دروازہ بجنے لگا۔ وہ پلٹی تو راہداری سے گزرتے ہوئے اس کی نظر گلاس وال ونڈو سے ٹیرس گارڈن کے اوپر کھلے آسمان پر پڑی۔ ہلکا سنہری آسمان مٹی سے دھندلایا ہوا تھا، بادلوں نے سورج چھپا رکھا تھا۔ اپریل کے مٹیالے موسم میں ٹیرس گارڈن کی پچھلی دیوار کے پیچھے باہر لگے ایک پیپل کے پیڑ کی سب سے اونچی شاخوں کے اوپر ادھر ادھر جھولتے پتے نظر آ رہے تھے۔ اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ آندھی آ رہی ہے اور شاید اسی کی آواز سے دروازے بج رہے ہیں۔ یہ سوچ کر اس کا ڈر تھوڑا کم ہوا ہی تھا کہ اسے ایک ساتھ ماسٹر بیڈ روم، لاؤنج اور ڈریسنگ روم کے دروازے بجتے سنائی دیے۔ باہر آندھی نے زور پکڑ لیا تھا۔ وہ گھبرا کر پھر سے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ وہ سونا چاہتی تھی لیکن دروازوں کے بجنے کی آوازیں اتنی پرزور تھیں کہ کئی بار وہ گھبرا کے اٹھ بیٹھتی۔ یوں لگتا جیسے کوئی زور زور سے پکڑ کر ان دروازوں کو بجا رہا ہے۔ 8 فٹ اونچے مضبوط لکڑی کے دروازے بند ہونے کے باوجود بھلا اتنی زور زور سے کیسے بج سکتے ہیں؟ یہ بات اسے پریشان کر رہی تھی۔ اس نے آیت الکرسی پڑھ کر خود پر دم کیا اور کانوں پر کشن رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ پورا گھر سامان سے خالی تھا سوائے اس کے اس ماسٹر بیڈ روم کے، اور وہ یہ جانتی تھی کہ خالی گھر میں آوازیں زیادہ گونجتی ہیں، لہٰذا وہ ان آوازوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ جیسے ہی آنکھ بند کرتی اس کے کمرے سے منسلک ڈریسنگ روم اور اس ڈریسنگ روم سے منسلک واش روم کے دروازے بج اٹھتے ہیں، لیکن یہ بات اسے سمجھ نہ آتی کہ واش روم کی کھڑکی تو بند ہے تو پھر اس کا اور ڈریسنگ روم کے دروازے کو اتنے زور سے ہلا ڈالنے والی ہوا آخر کدھر سے آ رہی ہے؟ یہی اصول اس کے بیڈ روم کے دروازے پہ بھی لاگو ہوتا تھا کہ لاؤنج اور راہداری کی سبھی کھڑکیاں بند تھیں اور لاؤنج اور سیڑھیوں کے بیچ کا داخلی راستہ بھی بند تھا، تو اس کے بیڈ روم کا دروازہ اتنی زور زور سے کیسے بج سکتا تھا؟ اسی سب حساب کتاب کے چلتے وہ کسی قدر خوف میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس نے سونے کا ارادہ ملتوی کیا اور یوں ہی آگے کھولے بیڈ پر لیٹی رہی۔ دروازے بجنے کا یہ سلسلہ 2-3 گھنٹے تک چلتا رہا۔ آندھی ختم ہو چکی تھی لیکن باہر تیز ہوائیں چلنا بند نہیں ہوئی تھی۔ دوسری رات کو لیٹتے ہی دروازے بجنے کا یہ سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا تو علی نے گھبرا کر فرح کو دیکھا اور اسے مذاق میں ڈراتے ہوئے بولا، یہ کون ہے جو اتنی رات کو دروازے بجا رہا ہے؟ ساری رات یہ دروازے بجتے رہے ہیں اور میں سو نہیں سکی، پلیز اب تم مت ڈراؤ۔ افراح تھکاوٹ سے چری ہوئی تھی۔ میں تو مذاق کر رہا تھا، شکر کرو ابھی تو ہم نے قبرستان کی طرف والے اس آخری کمرے کو اپنا بیڈ روم نہیں بنایا، ورنہ تمہارا تو پتہ نہیں کیا بنتا، ڈرپوک کہیں کی۔ علی نے اسے چھیڑا تو وہ ناراضگی سے اسے دیکھنے لگی۔ اچھا سوری، ارے باہر ہوا اتنی تیز ہے، چلو تم سو جاؤ، میں ہوں نا، دیکھ لوں گا جو آئے گا۔ علی نے پھر سے اسے ڈرایا۔ افراح نے اسے گھورا تو وہ بولا، اچھا کوئی نہیں آئے گا، تم سو جاؤ، بس ہوا سے بج رہے ہیں اور کچھ نہیں، اور وہ کڑوڑ لیے پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ مگر یہ آوازیں اتنی زوردار اور مسلسل تھی کہ اس کا دل بار بار حلق میں آ جاتا، لیکن علی تو 5 منٹ کے بعد ہی خراٹے لینے لگا، اور تبھی اس کے بیڈ روم کا دروازہ اتنی زور سے بجا کہ فرح تقریباً چیخ اٹھی اور علی کی بھی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا؟ علی گھبرا کر بولا تو فرح بیڈ پر بیٹھی کمرے کے بند دروازے کی طرف اشارہ کر رہی تھی جو اتنی زور زور سے بج رہا تھا جیسے کوئی بہت طاقتور شخص اسے پکڑ کر زور زور سے بجا رہا ہو۔ ایک پل کے لیے تو وہ بھی گھبرا گیا۔ ارے کچھ نہیں، میں نے کہا نا کہ ہوا ہے ہی اتنی تیز، پلیز سو جاؤ۔ اچھا ہو میں سلاتا ہوں، اور فرح اس کے بازو میں منہ چھپا کے آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ علی نے فرح کے کان پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کچھ دیر تک وہ ان آوازوں سے ڈر کر بار بار کانپ جاتی اور علی اسے بچوں کی طرح تھپکیاں دے کر تسلی دینے لگتا۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ اگلے روز آفس جانے سے پہلے علی بولا، فرح دھیان سے رہنا، رات والے جن پھر نہ آ جائیں۔ اس سے پہلے کہ فرح اس سے گھورتی یا اس پر چلاتی، وہ ہنسے ہوئے لاؤنج سے باہر بھاگ گیا اور فرح سر جھٹک کے کچن کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ میرا خیال ہے یہ لوگ جلد ہی ایک گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ یہ ڈر تو رہی ہے، اسی طرح ڈراتے رہے تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ابرام ٹیرس گارڈن کی دیوار پر بیٹھا آتش سے کہہ رہا تھا، اور آتش راہداری سے گزرتی کبھی لاؤنج اور کبھی کچن اور کبھی بیڈ روم میں آتی جاتی فرح کو بنا پلک جھپکائے دیکھ رہا تھا۔ تجھے کہا تھا نا کہ اس کی ضرورت نہیں تھی، ویسے بھی ان لوگوں کا یہاں زیادہ دن رہنے کا پروگرام نہیں ہے۔ آتش اس سے پہلے تو کچھ اور ہی کہتا تھا کہ یہاں میں ایک دن بھی کسی کو رہنے نہیں دوں گا، اور اب اس نئے آنے والوں کو اتنی رعایت دے رہا ہے۔ ایرا کو پتہ چلا تو؟ سچ بول، بات کیا ہے؟ ابرام دیوار سے کود کر ہوا میں جھولتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ایرا کی دھمکی مت دے مجھے۔ اچھا جو کرنا ہے کرو تم لوگ،
और आतिश ये कहते ही फौरन ही दीवार से हवा में उछलकर ऊपर प्रवास कर गया। इब्राहिम ने शीशे के पीछे अंदर राहदारी से गुजरती फराह को एक नज़र देखा और फिर खुद भी हवा में उछलता आतिश के पीछे लपक गया। अली, वाश बेसन की फिटिंग टेढ़ी और बहुत कम हाइट पर है। मुझे मुंह हाथ धोने और वजू करने के लिए बहुत झुकना पड़ता है और टेढ़ा होने की वजह से पानी के सब छींटे कपड़ों पर पड़ते हैं। प्लीज इसे सही करवा दो और किचन का नल भी बदला जाएगा, इसमें पानी ना होने के बराबर आता है। बहुत देर खड़ा रहना पड़ता है बर्तन धोने के लिए, पहले ही शिफ्टिंग की थकन है और इन चीज़ों की वजह से मेरी रीढ़ की हड्डी में भी तकलीफ होने लगी है। फरहान ने अली को इस घर के मेन मसाइल बताए। ठीक है जनाब, आपका काम हो जाएगा। और हुक्म? अली बोला। पहले इतना तो कर दो, फरहान ने कहा। बशीर कह रहा है कि वाश बेसन की फिटिंग ऐसी ही है, ब्रांडेड जो है, और किचन में भी हमने ब्रांडेड वाटर सेविंग नल लगवाया है, तो इनका कुछ नहीं हो सकता। अली ने अगले दिन फरहान को बताया तो वो तब गई। क्या क्या बकवास है सब, ब्रांडेड ब्रांडेड। इनसे कहो कि हर घर में आजकल ब्रांडेड ही सब कुछ होता है, लेकिन फिटिंग तो अपनी मर्जी अपने हिसाब से करवानी होती है ना। अब ब्रांड को अपने सर की हाइट पे लगवा लूं या पैरों पे लगवा लूं? और इनका वाशरूम बेसन नॉर्मल औसत ऊंचाई से बहुत नीचे लगा हुआ है और वो भी टेढ़ा। अफराह की बातें सुनकर अली गुस्से में आते हुए बोला, तो अब मैं क्या करूं? मेरी बेइज्जती करवा दी है तुमने। वो बशीर हंस हंस के मुझे कह रहा था कि ये सब ब्रांडेड है, ऐसे ही लगता है, तो तुम्हें इसे जवाब देना नहीं आया कि तुम इससे अच्छे घरों में रह चुके हो, हर जगह ब्रांडेड फिटिंग ही थी। आपने 3 महीने का एडवांस लिया है तो हमारे काम करवा कर दे और पानी की मोटर लगवा के दे। एक तो ऊपर पानी आता ही कम है और लाइट जाने के बाद तो बिल्कुल ही बंद हो जाता है। काम वाली अक्सर पानी का इंतजार कर करके बिना कपड़े धोए चली जाती है, जबकि पानी नीचे वाले पोर्शन में आता रहता है, लेकिन ऊपर सिर्फ टैंकी से आता है जो खाली रहती है। कम से कम मोटर लगवा कर टैंकी तो भर दिया करे। फरहान ने एक और मसला गिनवा दिया। बाहर में जाए सब, मैं अभी जाहिल आदमी से बात नहीं करूंगा। अली बिगड़ गया। तो ठीक है, फिर जल्द दूसरा घर ढूंढो, मैं इस घर के साथ मजीद नहीं खप सकती। अफराह गुस्से से बोली, मुझे और कोई काम नहीं है क्या? फारिग नहीं हूं मैं जो घर ढूंढूं। तुम्हें घर से मसला है तो तुम खुद ढूंढ लो, अली ने जवाब दिया। पर तुम्हें तो कहा था कि हम यहाँ नहीं रहेंगे। अफराह अली के लापरवाह रवैये पे हैरान थी। जान छोड़ो मेरी। अली गुस्से से कुर्सी को पीछे धकेलते हुए उठा, साइड टेबल की तरह से गाड़ी की चाबियां निकाली और घर से बाहर निकल गया। अफराह जो इस घर के मसाइल से पहले ही परेशान थी, अब अली के रवैये पर मजीद दुखी होकर रोने वाली हो गई। आज फिर दोपहर से आंधी वाला मौसम हो रहा था और मगरिब होते होते मटियाली फिजा की तेज हवा ने फिर जोर पकड़ लिया था। वो नम आंखों से जागते हुए कमरे में होते अंधेरे में जोर जोर से बजते दरवाजों की आवाजें सुन रही थी। अली अभी तक घर वापस नहीं आया था। इशा तक आंधी खत्म हो चुकी थी, लेकिन हवा की मुंह जोरी में कमी नहीं आई थी। न जाने क्या बात थी जो इसका दिल दरवाजों के बजने के पीछे घर के बाहर चलती तेज हवा की दलील पर मुतमईन ना था। आज फिर यह सिलसिला देर रात तक चलता रहा और वो अकेली कमरे में आंखें खोले लेटी रही। और तभी अचानक जोरदार आवाज के साथ इसके कमरे और ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बजा। अब वो तकरीबन चिल्ला उठी। कौन है? वो जानती थी कि जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन जवाब में दरवाजे और जोर से बजने लगे और फिर अचानक लाइट चली गई। यूपीएस की बीप बीप की एक मुसलसल आवाज शुरू हो गई। कमरे में गुप अंधेरा छा गया। अब ये यूपीएस को क्या हुआ? ये क्यों बंद हो गया है? इसने मोबाइल टार्च चार्ज करके अंधेरे से आते खौफ को कम करने की कोशिश की और आयतल कुर्सी पढ़कर अपना हसार किया। कमरे के चारों तरफ और दरवाजों पर फूंक मारी और ध्यान बटाने के लिए मोबाइल पर गेम्स खेलने लग गई। ईरा और अबराम जोर जोर से हंसते हुए कब्रिस्तान के बीचों बीच हवा में मुअल्लक नाच रहे थे। और तभी आतिश नामदार हुआ। तुम दोनों को क्या हो गया है? वो हैरत से बोला। अभी बड़ा मजा आया हमें, हम पता है अभी क्या करके आ रहे हैं। ईरा हंसते हुए बोली, मुझे नहीं सुनना, बाबा बुला रहे हैं सबको, तुम दोनों भी चलो। आतिश ने अपने मखसूस घसीले लहजे में जवाब दिया, चलते हैं। पहले सुनो तो कि हमने किसको डराया अभी। इसकी बात मुंह ही में थी कि इब्राहिम आतिश के तेवर देखकर ईरा की बात काट कर बोला, ईरा बाद में हमें बुलाया गया है, देर हो गई तो डांट पड़ेगी, चलो फौरन। और वो ईरा का जवाब सुने बगैर ही कब्रिस्तान की जमीन में दरख्तों के कटे हुए जा बजा तनों में से एक तने में उतर गया और इसकी जल्दबाजी को देखते हुए ईरा भी इस तने में उतर गई। आतिश जो अब्राम और ईरा को घूर रहा था, इसने एक नजर कब्रिस्तान से जुड़ी घर की बलाई मंजिल पर डाली, जैसे वो भाप गया था कि ईरा और अब्राम क्या शरारत करके आ रहे हैं। ईरा तो थी ही खुद सर, लेकिन अब्राम को तो आतिश ने साफ अल्फाज में मना किया था कि अभी इन नए मकीनों को तंग मत करे। फिर भी वो ईरा के साथ मिलकर अकेली फरहा को डरा कर आया था, लेकिन अभी यह वक्त इन बातों का नहीं था। इसके बाबा ने कुछ जरूरी बातें करने के लिए यहाँ रिहाइश पजीर सभी जिन्नात को मुलाकात के लिए बुलाया था जो यहाँ मौजूद दरख्तों पर रहते थे। लेकिन कुछ दिन पहले दरख्त कटवाए जाने पर वो जेर जमीन इन्हीं दरख्तों की जड़ों में रिहाइश इख्तियार करने पर मजबूर हो गए थे, जो जमीन के बिल्कुल ऊपरी सतह तक कटवाए तो जा चुके थे, लेकिन इनके 2-3 इंच के तने अभी भी जमीन के ऊपर देखे जा सकते थे।
رات لائٹ تو جلدی آ گئی تھی، لیکن علی دیر رات تک واپس نہیں آیا تھا اور فرحہ آدھی رات تک اس کا انتظار کرتے کرتے بالآخر تھک کر سو چکی تھی۔ اور جب صبح دیر سے اس کی آنکھ کھلی تو علی آفس جا چکا تھا۔ وہ کچن میں آئی، اس کی نظر کچن کی بڑی سی کھڑکی کا باہر پڑی، جہاں سے گھر کے پچھلی جانب موجود قبرستان کا آدھا حصہ نظر آتا تھا۔ وہاں قبریں تو نہیں تھی، لیکن کٹے ہوئے درختوں کے نشان دیکھے جا سکتے تھے۔ وہاں دھواں ہی دھواں ہو رہا تھا، جس کی بو اس کے گھر میں بھی پھیلی ہوئی تھی۔ قبرستان میں جگہ جگہ آگ لگی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے خود کلامی کی۔ یہ اس قدر آگ کیوں لگائی گئی ہے؟ پہلے ہی آندھیوں کا موسم ہے، اتنی مٹی اڑ رہی ہے آج کل، اور اس پر یہ ریزیڈینشل ایریا میں اتنی بڑی جگہ کو آگ لگا دی گئی ہے۔ آگ لگانے والے احمقوں کو خبر نہیں کہ حکومت نے ہوا اور ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے ریزیڈینشل ایریا میں کوڑے کے چھوٹے سے ڈھیر کو بھی آگ لگانے سے منع کیا ہوا ہے، اور اس پہ باقاعدہ ایکٹ لاگو ہوا ہے، اور اس پر باقاعدہ ایکٹ لاگو ہوتا ہے۔ اور یہاں تو اتنے بڑے قبرستان کی پوری زمین کو آگ لگا دی گئی ہے۔ یہاں لوگ آباد ہیں، بچے، بوڑھے، بیمار، سبھی اسی ہوا میں سانس لیتے ہیں۔ نہ جانے کن جاہلوں نے یہ ہوا آلودہ کر دی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ غصے میں پلٹی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے انٹرنیٹ پر کچھ ڈھونڈا، اور کچھ دیر کی تگ و دور کے بعد بالآخر اسے وہ فون نمبر مل ہی گیا جو آلودگی ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والوں کی شکایت درج کروانے کے لیے حکومت نے انوائرمنٹ پروٹیکشن سیل کو الارٹ کر رکھا تھا۔ اس نے نمبر ڈائل کر کے فون کان سے لگایا۔ ہیلو، السلام علیکم جی، میں مسز افراح علی بات کر رہی ہوں، ایک کمپلین درج کروانی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب قبرستان کی یہ جگہ قبروں کے لیے مخصوص ہو اور زمین پہ جا بجا درخت اگے ہوئے ہوں تو قبریں کہاں بنائی جائیں گی؟ ہم نے درخت کٹوائے تھے، لیکن زمین پہ چلتے ہوئے ان کٹے ہوئے درختوں کے بچے کچے ابھرے ہوئے تنے پیروں میں اڑتے تھے۔ ان کو اسی لیے آگ لگوائی تاکہ وہ بھی جل کر ختم ہو جائے اور میدان بالکل صفا چٹ ہو جائے۔ بشیر انکوائری انسپیکٹر کو وضاحتیں دے رہا تھا۔ آپ کو معلوم نہیں کہ گھروں کے پاس کوڑے یا کسی بھی قسم کے ڈھیر کو آگ لگانے سے ماحول میں کس قدر آلودگی پیدا ہوتی ہے؟ درختوں کے بچے ہوئے تنوں کو زمین سے جڑوں سمیت بھی نکالا جا سکتا ہے، آگ لگانے کی نوبت ہی نہ آتی۔ اب بقول آپ کے کہ یہ آگ آپ نے صبح سے لگائی ہوئی ہے اور اب شام ہو چکی ہے، لیکن دیکھیے پھر بھی زمین سلگ رہی ہے، دھواں اٹھ رہا ہے، فضا میں کس قدر گھٹن اور آلودگی ہے، سانس تک نہیں لیا جا رہا۔ انسپیکٹر بولا۔ تو جناب بتایا نا کہ یہ آگ ضروری تھی، اور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی اتنا بڑا جرم ہے، بشیر نے جواب دیا۔ یہ سوسائٹی آپ کی ہے؟ انسپیکٹر نے پوچھا۔ نہیں، میرے جاننے والوں کی ہے، آپ میری ہی سمجھے، بشیر نے گردن اکڑاتے ہوئے کہا۔ آج میں آپ کی کم علمی کی وجہ سے انجانے میں کیے جانے والی اس خطا کو پہلی اور آخری دفعہ معاف کر رہا ہوں، لیکن یاد رہے آئندہ ہمیں کوئی شکایت موصول نہ ہو، انسپیکٹر سختی سے بولا۔ ویسے شکایت لگانے والا کون تھا؟ بشیر نے پلٹ کے جاتے ہوئے انسپیکٹر سے سوال کیا۔ کوئی خاتون تھی، لیکن ان کا نام آپ کو بتانا ضروری نہیں، آپ بس آئندہ اس قسم کی حرکتوں سے پرہیز کریں۔ وہ جانے کے لیے مڑا، لیکن پھر کچھ سوچ کر واپس پلٹا اور بولا، اور ہاں، آئندہ آپ کو سوسائٹی کا چودھری بننے کی ضرورت نہیں، جن کی سوسائٹی ہے تھرو پراپر چینل قبرستان کی زمین ہموار کروانا بھی انہی کی ذمہ داری ہے، آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ ٹیرس میں بیٹھے علی اور افراح، جو شروع سے آخر تک اس ساری گفتگو کو سن رہے تھے، ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ علی نے آئیبرو چڑھا کر افراح کو دیکھا تو وہ اندر آ گئی۔ علی بھی اس کے پیچھے لپکا۔ ذرا میری طرف دیکھنا، یہ سیل کو فون تم نے کیا تھا نا؟ علی نے پوچھا۔ ہاں کیا تھا، تو افراح نے بھی ماتھے پر بل ڈال کے جواب دیا۔ تو یہ کہ بہت اچھا کیا، اور علی کے ساتھ ساتھ افراح بھی ہنس پڑی۔ میں صبح آفس جانے کے لیے گاڑی باہر نکال رہا تھا تو باہر دھواں ہی دھواں پھیلا ہوا تھا، میرا تو کھانس کے برا حال ہو گیا۔ گھر کے پیچھے قبرستان میں آگ لگی ہوئی تھی، غصہ تو مجھے بھی بہت آیا، لیکن دیر ہو رہی تھی تو چلا گیا۔ ابھی آگے شاور لیا تو بیل ہو گئی۔ بشیر انسپیکٹر کے سامنے کھڑا تھا۔ ان کی باتیں سن کر مجھے فوراً ہی پتہ چل گیا کہ یہ کارنامہ یقیناً تمہارا ہی ہوگا، یہ انقلابی کارروائیوں کے شگوفے تمہارے دماغ میں ہی پھوٹتے ہیں۔ علی نے کہا تو افراح بولی، کیوں نہ پھوٹے، ایک تو چاروں طرف کے درخت کاٹ ڈالیں، وہ کیا کم تھا، اور اوپر سے بچے کچھ تنوں کو مالی سے کہہ کر جڑ سمیت نکلوانے کی بجائے پورے میدان میں آگ لگا دی۔ یعنی تمہیں صرف آگ پہ ہی نہیں، درختوں کے کاٹے جانے پہ بھی اعتراض تھا۔ اسی بات کا غصہ نکالا۔ علی نے اسے کریدا۔ بات صرف ماحول کی آلودگی کی نہیں ہے، یہ درخت نہ جانے کتنے جانداروں کا بسیرا ہوں گے، پرندے، گلہریاں، تتلیاں اور جڑوں میں رہنے والی چونٹیاں۔ ابھی افراح اتنا ہی بولی تھی کہ علی بیچ میں بول پڑا، اور وہ تمہارے دروازے بجانے والے جن، کیا پتا وہ بھی رہتے ہو، ہے نا؟ علی نے آنکھ مار کے افراح کو چھیڑا۔ ہاں بالکل، وہ دروازے بجانے والے بھی۔ بس مذاق اپنی جگہ، لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ انسان خود تو مضبوط در و دیوار کے بڑے بڑے گھر بنا کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، لیکن درختوں کو کاٹتے ہوئے ایک بار بھی نہیں سوچتا کہ یہ درخت بھی کتنے چرند پرند، کتنے جانداروں کے گھر ہوں گے۔ انسان اس زمین کے اوپر زندہ رہنے کے لیے بھی زمین کے پیچھے لڑتا مرتا ہے، اور مرنے کے بعد زمین کے اندر رہنے کے لیے بھی زمین پہ اپنی بالادستی قائم رکھنا چاہتا ہے، اور اپنی اس خود گردی میں کسی اور جاندار کا سوچتا تک نہیں۔
افسوس ہوتا ہے ایسے انسانوں پہ مجھے۔ افراح خاموش ہوئی تو علی مذاق میں بولا، اور تیری، اور ساتھ تالیاں بھی بجانے لگا۔ آپ اس تقریری مقابلے کی اکلوتی پارٹیسپیٹ ہونے کے ناطے پہلے انعام کی حقدار پائی ہیں۔ میں مذاق نہیں کر رہی، وہ واقعی سنجیدہ تھی۔ ہاں ویسے تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اب بیچارے وہ تمہارے پرندے گلیریاں اور تتلیاں کہاں گھر بنائیں گے؟ ایک اور مخلوق کو بھول رہے ہو تم، افراح نے مسکرا کر کہا۔ کسے؟ علی نے پوچھا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، اچھا ہاں وہ جن بھی، کوئی بات نہیں، یہاں 2 بیڈ رومز خالی ہیں، وہ ان میں رہ لیں گے۔ ویسے بھی تم اکیلی ہوتی ہو، تمہاری کمپنی ہو جائے گی۔ علی نے مسکرا کر پھر سے فراح کو ڈرانے کی کوشش کی۔ جی جی ضرور، مجھے کوئی اعتراض نہیں، دے آر موسٹ ویلکم۔ افراح نے بھی علی کی اسے ڈرانے کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے جواب دیا، بس ان سے کہنا رات کو دروازہ نہ بجایا کریں، نیند بہت ڈسٹرب ہوتی ہے۔ علی کا مذاق جاری تھا، اور شٹ اپ پلیز، بہت ہو گیا مذاق، اپریل کا مہینہ ہے، علاقہ بھی کھلا ہے، تو یہاں آندیاں بہت آ رہی ہیں، ہوا کے زور سے بجتے ہیں دروازے۔ افراح نے دلیل دی، بالکل بالکل، لیکن لگتا ایسا ہی ہے جیسے جن بجا رہے ہوں، ہے نا؟ علی نے پوچھا۔ اچھا بس بہت ہو گیا، افراح نے جیسے موضوع ختم کر دیا تھا، لیکن وہ دونوں اس بات سے قطعی انجان تھے کہ وہ محض ہوا نہیں، وہ مذاق میں جو بات کر رہے تھے وہ ایک حقیقت تھی جس سے دونوں ہی انجان تھے، اور ان کی انجانے میں کی گئی اس گفتگو کو قدرت پہلے سے وقوع پذیر کر کے غیب کا روپ دے چکی تھی۔ علی کا کیا ہوا مذاق اصل میں ایک عملی سچ تھا۔ آتش تو صبح سے افراح کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے تھا، اس کی اور علی کی باتوں کو سن کر ٹیرس میں ٹہلنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ جو قبرستان کی زمین کو آگ لگائے جانے پہ بدلہ لینے کا سوچ رہا تھا، اب اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے لگا تھا۔ وہ کہ اس کے باپ نے، جو کہ جناتی قبیلے کا سردار تھا، اپنے دونوں بیٹوں آتش اور اس کے بھائی ابرام کو کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے منع کیا تھا، مگر وہ آتش ہی کیا جو کسی پھونک سے بجھ جائے۔ جب اس کے باپ نے تمام جنات کو اکٹھا کر کے صبح یہاں لگائی جانے والی آگ کے بارے میں سب کو آگاہ کیا تھا، تو وہ تب سے ہی بشیر کے گھر کو تہس نہس کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ لیکن تبھی اس کے باپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک دیا اور اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ دیکھو آتش، جب یہاں انسان آباد ہونا شروع ہوئے تھے، اسی وقت ہم امام مسجد کے پاس گئے تھے اور انہوں نے ہمیں یہی کہا تھا کہ یہ انسانوں کی آبادی ہے، یہاں درخت کٹیں گے، فصلیں کٹیں گی، زمین پہ بڑی بڑی مشینیں چلیں گی، سڑکیں بھی بنے گی، گھر بھی بنیں گے، تو ہماری بقا کے لیے یہی ضروری ہے کہ ہم یہاں سے دور چلے جائیں۔ لیکن ہم نے ان کی بات نہیں مانی، لیکن اس وقت ان سے ایک معاہدہ کیا تھا کہ جب تک یہ درخت نہیں کٹتے ہم یہی رہیں گے، بس انسانوں کی زندگیوں میں مداخلت نہیں کریں گے۔ ہم بھی مسلمان ہیں اور اللہ کے حکم سے فساد سے اجتناب کرتے ہیں۔ اب درخت کٹنے کے بعد جب ہم پھر سے شکایت لے کر ان کے پاس گئے تو انہوں نے ہمیں ہمارا وعدہ یاد کروایا۔ انہوں نے تو پہلے ہی ہمیں یہاں سے چلے جانے کو کہا تھا۔ وہ تو اگر ابراہم چوری چھپے بشیر کی باتیں نہ سنتا اور ہمیں بروقت اطلاع نہ دیتا تو کیا معلوم درختوں کے تنوں سے جڑوں تک پہنچتی آگ ہمیں زیر زمین جلا ہی ڈالتی۔ گو کہ ابراہم نے بہت غلط کیا ہے۔ میں تم لوگوں کو انسانوں کے گھروں میں تانکا جھانکی، چوری اور مداخلت سے منع کرتا رہا ہوں، مگر جانتا ہوں تم سب مجھ سے چھپ کر لوگوں کے گھروں میں آتے جاتے ہو اور کبھی کبھار شرارتاً انہیں ڈراتے بھی ہو۔ میں نے سب نظر انداز کیا، لیکن میں اس فساد کی اجازت تمہیں ہرگز نہیں دے سکتا۔ صبح آگ لگنے سے پہلے ہی ہمیں یہ ٹھکانہ چھوڑنا ہوگا۔ تم ابرام اور ہیرا کے ساتھ جا کر آج رات کا عارضی ٹھکانہ ڈھونڈو، لیکن اس کے بعد ہمیں کوئی مستقل ٹھکانہ تلاش کرنا ہوگا۔ اور یہ سب سن کر آتش نہ چاہتے ہوئے بھی ابراہم اور ہیرا کے ساتھ ٹھکانے کی تلاش میں نکل گیا، مگر صبح سے وہ پھر سے افراح کے ساتھ ساتھ تھا۔ وہ جتنا اس گھر کے مالک بشیر سے کھار کھائے بیٹھا تھا، اتنا ہی اسے فرحہ کی باتیں اس کا گرویدہ بنا رہی تھی۔ وہ سوچنے میں مجبور ہو گیا کہ اگر اس نے اس گھر کو تہس نہس کر دیا تو افراح بھی بے گھر ہو جائے گی۔ نہ جانے اسے افراح سے اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی تھی۔ وہ انہی سوچوں کا تانا بانا بنتا قبرستان کی دیوار پہ آ بیٹھا۔ کیا بات ہے؟ ابرام نے نامدار ہوتے ہی پوچھ ڈالا۔ ابرام، مجھے اس پہ خود کو ظاہر کرنا ہے، میں اسے دیکھ سکتا ہوں پر وہ میرے وجود سے غافل ہے، میں چاہتا ہوں وہ بھی مجھے دیکھے، آتش نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ کیا؟ کون؟ وہ نئی مکین؟ ارے تو رات کو چلیں گے نا اس کے دروازے بجانے، آج اسے اپنے وجود کا قائل کر کے چھوڑیں گے، تو فکر نہ کر، ابرام نے لاپرواہی سے کہا۔ میں اسے ڈرانے کی بات نہیں کر رہا، اور تمہیں منع کیا تھا نا کہ اسے آئندہ مت ڈرانا۔ آتش بگڑنے لگا تو ابرام بولا، ارے وہ تو بس ہیرا کے ساتھ مل کر تھوڑی بہت شرارت کر لیتا ہوں، تھوڑی بہت بھی نہیں، اسے کسی نے تنگ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ابھی تو بس مجھے یہ بتا کہ میں خود کو اس کے سامنے کیسے ظاہر کروں جس سے وہ ڈرے نہیں، آتش نے بے چینی سے کہا۔ کیا بات کر رہا ہے آتش؟ تو جانتا ہے نا کہ بابا نے منع کر رکھا ہے ہمیں کسی بھی انسان کے سامنے اپنا اصل روپ ظاہر کرنے کو، اور ہمارا اصلی روپ وہ شاید چھیل بھی نہ پائے گی۔ اور ہیرا، اسے پتہ چلا تو آخر تمہاری شادی طے ہے اس سے، وہ برداشت نہیں کرے گی یہ بات۔ ابرام نے اس کو روکنا چاہا۔ اچھا، اور ہیرا کو کون بتائے گا؟ اپنا وہ بند رکھنا ورنہ میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ آتش آگ بگولا ہوا۔ اچھا نہیں بتاتا، بس ذرا خیال رکھنا،
وہ انسان ہے اور تم جن، اور ہم کوئی ایسے سرکش جنات بھی نہیں ہیں، اور نہ ہی ایسا کچھ کرنے والوں کی ہمارے قبیلے میں معافی ہے۔ ابراہیم نے اسے سمجھایا، جانتا ہوں میں یہ سب، مجھے مت بتا، صرف اس کی نظروں کے سامنے آنا چاہتا ہوں میں۔ آتش سنجیدگی سے سوچنے لگا۔ اگلے روز افراح ملازمہ سے لاؤنج کی صفائی کروا رہی تھی کہ ٹیرس گارڈن میں پرندوں کے بے تحاشا شور سے اس کا دھیان گلاس وال کے دوسری جانب گیا تو اس نے دیکھا کہ 3 سے 4 کالے پرندے ایک سنہری بھورے رنگ کے پرندے کو اپنی چونچوں سے مار رہے ہیں۔ وہ اڑتا ہوا کبھی ادھر جاتا تھا تو کبھی ادھر، لیکن اس پر حملہ کرنے والے وہ کالے پرندے اسے اوپر اڑنے کا موقع ہی نہیں دے رہے تھے۔ کالے پرندے کوے کی آدھی جسامت جتنے دبلے پتلے تھے۔ افراح نے لاؤنج میں کھڑے کھڑے ہی اس سنہرے بھورے پرندوں کو مارتے ہوئے اس کالے پرندوں کو شور مچا کے اور ہاتھ کے اشارے سے اٹھانے کی کوشش کی۔ اوئے، وہ زور سے چلائی، گو کہ اس کی زبان پرندوں کو سمجھ نہیں آ سکتی تھی، مگر وہ شاید متوجہ ہو جاتے۔ وہ کالے پرندے تو کیا ہی اٹھتے، لیکن اس سنہری بھورے پرندے نے اپنی پوری کی پوری گردن موڑ کے افراح کو دیکھا۔ افراح اس کی سنہری بڑی بڑی گول گول آنکھوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ ایک الو تھا۔ بے شک اس سے پہلے اس نے حقیقت میں اپنی آنکھوں سے الو کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ یہ الو ہی ہے جو اسے پٹر پٹر اپنی گول گول آنکھوں سے ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا، اور اس الو کو یہ بھی پرواہ نہیں تھی کہ وہ کالے پرندے اس پہ حملہ کر رہے ہیں۔ افراح نے جلدی سے اپنی ملازمہ کو ٹیرس گارڈن میں بھیجا، کام چھوڑو، باہر جا، ان کالے پرندوں کو اڑا، وہ اسے مار ڈالیں گے۔ ملازمہ جھاڑو وہی پھینک کے راہداری کا دروازہ کھول کے ٹیرس گارڈن میں گئی اور پورے ٹیرس پہ ادھر ادھر تیزی سے بھاگ بھاگ کے پرندوں کو اڑانے لگی۔ اور اسی اثنا میں وہ الو جو ابھی بھی صرف فراح کو ہی دیکھے جا رہا تھا، ملازمہ کے پاس آنے اور شور مچانے سے اچانک اڑ گیا۔ اف، اسے اڑانے کو تو نہیں کہا تھا، ان کالے پرندوں کو بھگانے کو کہا تھا، یہاں نہیں تو وہ کہیں اور جا کر اس پر حملہ کر دیں گے، وہ ملازمہ کو بولی۔ اس سے اس خوبصورت الو کے اڑ جانے کا بہت دکھ تھا، لیکن اسے اس بات کی خوشی تھی کہ اس نے آج پہلی بار براہ راست اپنی آنکھوں سے ایک الو دیکھا تھا۔ لیکن وہ کالے پرندے اس بیچارے اکیلے الو کو کیوں مار رہے تھے؟ شام تک وہ اس الو کو دیکھنے کے تصور سے خوش ہو رہی تھی۔ وہ الو ہی تھا نا؟ وہ کتنی دیر سوچتی رہی اور پھر اپنا شک دور کرنے کے لیے انٹرنیٹ پر الو کے بارے میں تھوڑی ریسرچ کرنے بیٹھ گئی، اور آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس نے الو کے بارے میں کافی معلومات اکٹھی کر لی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ الو ہی تھا۔ اس نے الو کی ہر نسل کی ڈھیروں تصاویر دیکھ ڈالی، جس میں ایک سنہری بھورے رنگ کی نسل کا الو آج ٹیرس میں آئے الو سے بالکل مشابہ تھا، اور اس کی 270 ڈگری کے زاویے سے گردن موڑ لینے کی معلومات سے بھی اسے یقین ہو چلا تھا کہ کیسے اس الو نے اپنے جسم کو حرکت دیے بنا ہی صرف اپنی پوری گردن موڑ کے اسے دیکھا تھا، اور اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کالے پرندے اس الو کو کیوں مار رہے تھے۔ اس نے پڑھا تھا کہ الو اندھیرے میں واضح دیکھنے کی وجہ سے چونکہ رات کے وقت شکار کرتا ہے اور دیگر پرندوں کے گھونسلوں سے ان کے انڈے لے اڑتا ہے، اس لیے وہ عام طور پہ دن کے وقت باہر نہیں نکلتا، اور اگر وہ دن کے وقت باہر نکلے تو اسے باقی کے پرندے مار دیتے ہیں۔ اوہ، کہیں اسے بھی انہوں نے مار تو نہیں دیا؟ اللہ نہ کرے، نہ جانے اسے اس الو سے کیا لگاؤ ہو گیا تھا۔ شاید اس کے پلٹ کے دیکھنے پر افراح اس کی پرسرار سی آنکھوں میں کھو گئی تھی، اور پھر جب اس نے دیکھا کہ اس الو کے اسے مہیا سے دیکھنے سے فائدہ اٹھا کے کالے پرندے اسے اور زیادہ مارنے لگے تھے تو اسے اس الو پہ بہت ترس آیا تھا، لیکن وہ الو مار کھاتے ہوئے بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا کہ اسے اس الو سے جذباتی لگاؤ سا ہو گیا تھا، اور لگاؤ بھی ایسا کہ وہ نہ صرف سارا دن اس کے بارے میں سوچتی رہی بلکہ انٹرنیٹ پہ اس کے بارے میں ساری معلومات بھی لے لی جو اسے پہلے نہیں تھی۔ علی کے واپس آنے پر اس نے خوشی خوشی الو والا سارا واقعہ سنا دیا، اور پھر اداس ہوتے وہ بولی، اللہ کرے وہ زندہ ہو، بہت پیارا تھا۔ اور ہاں علی، جس طرح اس نے گردن گھمائی اور پھر مجھے بنا آنکھیں جھپکائے دیکھنے لگا، اف، مجھے اس پر اتنا پیار آیا کہ کیا بتاؤں۔ دھیان سے، کہیں وہ کوئی اور ہی چیز نہ ہو، علی نے پھر اسے ڈرایا۔ ویسے ایک بات بتاؤں، ایک سیکنڈ کے لیے میں بھی ڈر گئی تھی اس کے اس طرح گردن گھما کر دیکھنے پر، لیکن جب میں نے اس کے بارے میں سب پڑھا تو پتہ چلا کہ الو اسی طرح گردن گھما کے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ آنکھیں نہیں گھما سکتے۔ یہ کمی اللہ نے ان کی گردن کی روٹیشن سے پوری کر دی ہے۔ بس مجھے ایک فکر ہے کہ ان پرندوں نے اسے مار ہی نہ دیا ہو، اور اگر وہ بچ بھی گیا ہو تو تب بھی زخمی بہت ہوا ہوگا، کیونکہ اسے پرندے ماری اتنی بری طرح سے رہے تھے۔ ایرا جو پچھلے 1 گھنٹے سے بیرونی ٹیرس کی گرل پر بیٹھے افراح کی باتیں سن رہی تھی، اب بور ہونے لگی تھی، اور افراح کو ڈرانے کا کوئی بھی موقع نہ پا کر وہاں سے اٹھ کر ہوا میں معلق ہو گئی۔ کیونکہ علی اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا تو وہ کوئی شرارت نہیں کر پائی تھی۔ وہ قبرستان لوٹی تو قبرستان سے کچھ دور اکلوتے پیپل کے اس بڑے اور اونچے درخت کی سب سے اونچی ڈھاک پر اس نے آتش اور ابراہیم کو بیٹھے دیکھا۔ وہ خاموشی کے ساتھ پیچھے کی جانب سے ان کی طرف جانے لگی۔ تجھے الو کے علاوہ کوئی اور پرندہ نہیں مل رہا تھا روپ دھارنے کے لیے؟ ابراہیم آتش کے چہرے پہ لگے زخموں کا معائنہ کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ ایرا کے کان کھڑے ہو گئے، وہ ان کے پیچھے وہی رک گئی۔
مجھے کیا خبر تھی کہ یہ کل وہ مجھ پہ حملہ کر دیں گے؟ آتش بولا۔ تو تو اپنے اصلی روپ میں آ جاتا، کیوں مار کھاتا رہا؟ ابرام نے پوچھا۔ وہ دیکھ رہی تھی مجھے، تو اتنا خطرہ مول لینا تو بنتا ہی تھا۔ وہ تو اس لڑکی نے باہر آ کر مجھے اڑایا، اور میں جیسے ہی اڑا وہ پرندے پھر سے میرے پیچھے پڑ گئے۔ وہ تو میں اس درخت میں چھپ کر بیٹھ گیا تھا سانس لینے کو کہ وہ یہاں بھی آ گئے، اور پھر مجھے اپنے اصلی روپ میں آنا پڑا۔ اور اس سے پہلے کہ میں ایک ہاتھ کو پکڑ کر کھا جاتا، وہ مجھے دیکھ کر چلاتے ہوئے بھاگ گئے۔ پر یہ تو اب طے ہے کہ زندگی میں کبھی دن کے وقت الو نہیں بنوں گا۔ آتش نے ساری آپ بیتی سنا ڈالی۔ ایک بات اور بھی طے ہے، اور وہ ہے ہماری شادی۔ یہ تو یاد ہے نا؟ اگر اس بات کو بھولے تو انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ ایرا نے آتش کے سامنے اچانک آ کر اسے بھوکلا دیا تھا، جبکہ ایرا اتنا کہتے ہی غائب ہو گئی۔ اس کی دھمکی سے لگتا ہے اس نے ساری باتیں سن لی ہے، اور اب تو بھی سن لے، اس سے پہلے کہ بابا کو شکایت لگا دے۔ اب ذرا افراح سے دور رہے، ابرام نے آتش کو ایک بار پھر سمجھایا۔ جانتا ہوں، ابرام نے سر جھٹک کے مایوسی سے کہا۔ تو پھر چل چلیں؟ ابرام نے پوچھا۔ کہاں؟ آتش نے سوال کیا۔ بھول گیا؟ بابا نے ہمارے ذمہ مستقل ٹھکانہ ڈھونڈنے کا کام لگایا ہے، اور یہ کام ہمیں کچھ دنوں میں ہی پورا کرنا ہے۔ بابا نے کچھ جگہوں کا پتہ کرنے کو کہا ہے، اسے ہمیں ہر رات تلاش میں نکلنا ہوگا۔ ابرام نے یاد دہانی کروائی۔ ہاں چلو، آتش نے کھوئے انداز میں جواب دیا، اور پھر ابرام کے پیچھے ہوا میں اڑتا کہیں غائب ہو گیا۔ افراح جو اپنے بیڈ روم کی صفائی کروا رہی تھی، آسیہ کی آواز پہ کمرے سے باہر آئی تو آسیہ پورا لاؤنج پار کر کے اس تک پہنچ چکی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ کام کروا رہی ہوں، ملازمہ نہیں ہے تو ابھی سر پہ کھڑے ہو کے سب سمجھانا پڑتا ہے۔ آپ آ جائیں اندر، بہت گرمی ہے، کمرے کی صفائی مکمل ہونے والی ہے۔ اور افراح ملازمہ کو کچھ ہدایتیں دے کر آسیہ کو بیڈ روم میں لے آئی۔ اے سی آن دیکھ کر آسیہ نے پوچھا، تم نے اے سی بھی آن کر لیا ہے؟ جی، میری گرمی سے بہت جان جاتی ہے، افراح نے جواب دیا۔ یہ انورٹر نہیں لگ رہا؟ جی ہاں، کیونکہ یہ انورٹر ہے بھی نہیں، افراح نے جواب دیا۔ نیچے کمروں میں تو میرے سارے کمروں میں انورٹرز ہی ہیں، تینوں بیڈ روم میں، ایک لاؤنج میں، ایک ڈرائنگ روم میں اور ایک کچن میں، سب کے سب انورٹرز ہی ہیں۔ آسیہ نے گردن اکڑا کے چھچورے پن کا مظاہرہ کیا۔ اور باتھ رومز میں؟ افراح نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ آسیہ اس کا طنز نہیں سمجھی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے باتھ روم میں بھی انورٹرز ہی ہوں گے، افراح نے وضاحت چاہی۔ ارے نہیں، وہاں نہیں ہے، آسیہ نے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ کوئی بات نہیں، اللہ آپ کو باتھ روم میں بھی انورٹر دے۔ آپ کھڑی کیوں ہے؟ بیٹھیے نا، افراح نے مسکرا کر کہا، اور وہاں پڑے ایک صوفے پر بکھرے کپڑے اٹھا کر بیڈ پر رکھے، اور آسیہ اس کے طنز و مذاق اور دعا میں الجھ کر رہ گئی۔ پھر کچھ نہ سمجھ آنے پر ٹاپک چینج کرنے کی غرض سے بولی، الماری ٹھیک کر رہی تھی؟ آسیہ نے صوفے پہ بیٹھتے ہی بیڈ پر پڑے ہینگرز اور کپڑوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی، کچھ ڈریسز ان پیک کرنے والے تھے، سو وہی کر رہی تھی تو ملازمہ آ گئی تو اس کے ساتھ لگ گئی، افراح نے کپڑے ہینگرز میں ڈالتے ہوئے بتایا۔ اچھا دکھاؤ کون کون سے کپڑے اچھے لگ رہے ہیں۔ واہ، یہ اچھا ہے، یہ تو بہت ہی اچھا ہے، یہ کس کس برانڈ کے ہیں؟ آسیہ صوفے سے اٹھ کر اس کے ایک ایک جوڑے کو ٹٹولنے لگی۔ برانڈ؟ جو ریڈی میڈ ہے ان کے بیک ٹیکس پہ دیکھ لیں، اور جو خود سلوائے ہیں وہ تو مجھے یاد بھی نہیں کس کس آؤٹ لیٹ سے لیے ہیں۔ افراح کا دل کر رہا تھا کہ آج تو اس سے پوچھ ہی لے کہ اسے کون سا احساس برتری ہے، یا پھر کوئی احساس کمتری جسے چھپانے کے لیے یہ برانڈ کرتی پھرتی ہے، پر وہ خاموش رہی۔ میں تو صرف برانڈڈ جوڑے ہی لیتی ہوں، عام کپڑے تو مجھے اچھے ہی نہیں لگتے۔ آسیہ کی بات سے اب فرح کو جواب دینا ہی بنتا تھا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ان سب سے، مجھے جو چیز جہاں سے اچھی لگتی ہے میں وہ ہاتھ سے لے لیتی ہوں۔ میں اگر کسی نامی گرامی بوتیک کے کپڑے خریدتی ہوں تو کبھی کسی عام اسٹال پہ پڑے کپڑے بھی خرید لیتی ہوں، بس اس کا فیبرک، رنگ، اسٹائل میری پسند کا ہونا چاہیے کہ مجھ پہ اچھا لگے، ورنہ کچھ لوگوں کی چوائس اتنی خراب ہوتی ہے، بڑے بڑے اسٹور سے خریدے گئے مہنگے کپڑے بھی ان پہ عام سے نظر آتے ہیں، جسے پہن کر بھی انسان کی پرسنالٹی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بس پہننے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ بھی خدا کی دین ہے کہ کسی کے پاس سلیقہ ہوتا ہے اور کسی کے پاس پیسہ۔ جس کے پاس سلیقہ ہوتا ہے اسے برانڈ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جس کے پاس صرف پیسہ ہوتا ہے اسے دنیا کا کوئی بھی برانڈ نہیں سنوار سکتا۔ افراح نے آسیہ کے پرتکبر رویے پہ دل کھول کے اپنی بڑاس نکالی۔ آسیہ خسیانی سی ہو کر اٹھی، تمہارے پاس اتنا ہی فرنیچر ہے؟ میں نہ تمہیں ایک وظیفہ بتاؤں گی جس سے تمہارا گھر بھر جائے گا، جیسے نیچے میرا گھر بھرا ہوا ہے۔ آسیہ عادت سے مجبور تھی۔ واٹ؟ آئی ایم سوری، کم اگین پلیز، وٹ ڈو یو سے؟ افراح اس کے حد درجہ چھچورے پن پر حیران ہو چکی تھی، لیکن آسیہ اپنی طرف سے اس کی تذلیل کے مزے لیتے ہوئے اپنی بات پوری کرنے لگی۔ مطلب اس وظیفے سے جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا انہیں سب کچھ مل جاتا ہے، آسیہ نے کہا تو افراح بولی، الحمدللہ میرے پاس سب کچھ ہے، شوہر، گاڑی، اچھا روزگار، اس گھر کا اتنا زیادہ کرایہ دینے کے لیے پیسے، صحت، تندرستی، اور رہی بات فرنیچر کی تو وہ میں خود ڈیزائن کروں گی،
انشاءاللہ اپنے حساب سے اپنے وقت پہ۔ اور دوسری بات یہ کہ مجھے اللہ سے مانگنے کے لیے کسی بالواسطہ طریقہ کار کی ضرورت نہیں۔ مجھے اس سے جو چاہیے ہوتا ہے میں اس سے براہ راست مانگتی ہوں۔ اتنی دوستی تو ہے میری خدا سے کہ بس اسے اتنا ہی کہنا ہوتا ہے کہ اے اللہ مجھے وہ دے جو میرے حق میں بہتر ہے، اور جو میرے حق میں بہتر نہیں اس چیز کو مجھ سے دور رکھ۔ اب دیکھیے نا، کچھ لوگوں کو خدا گھر، پیسہ، جائیداد، اولاد، شہرت سب کچھ دے دیتا ہے، لیکن ان لوگوں کو ذہانت، حکمت، نیک نامی، عزت و عاجزی، سلیقہ اور تمیز سے محروم رکھتا ہے۔ بالکل ایسے جیسے کچھ لوگ ڈگریاں تو لے لیتے ہیں لیکن علم سے محروم رہتے ہیں، اور جیسے کچھ لوگ مشہور ہو جاتے ہیں لیکن عزت سے محروم رہتے ہیں۔ افراح کی لمبی چوڑی تقریر پہ تو آسیہ دل ہی دل میں پچھتانے لگی کہ اس نے بھی کس بندی پہ اپنا روب ڈالنے کی کوشش کی، یہ تو روب میں آتی ہی نہیں۔ وہ ظہر کی نماز کا بہانہ کر کے اٹھ گئی۔ اچھا میری نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں چلتی ہوں۔ افراح نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے اللہ حافظ کہا۔ آسیہ کمرے سے نکلتے ہوئے بولی، افراح برینڈڈ کپڑے اور جوتے پہننے سے انسان ذرا امیر اور کھاتے پیتے گھرانے کا لگتا ہے، اب مجھے ہی دیکھ لو۔ تو افراح نے کہا، مجھے دنیا پہ اپنی امیری ظاہر کرنے کا کوئی شوق نہیں، مجھے کھاتے پیتے گھرانے کا پھل لگنے سے زیادہ کسی مہذب گھرانے کا پھل لگنے اور ہونے میں زیادہ دلچسپی ہے۔ افراح نے جواب دیا تو آسیہ اکڑ کر بولی، ہاں ہاں ویسے بھی برینڈڈ چیزیں افورڈ کرنا شاید تمہارے بس کی بات نہیں۔ اتنا کہتے ہی وہ تو تیزی سے نکل گئی، لیکن افراح خون کے خون پی کر رہ گئی، اور اس نے بیڈ پہ پڑا تکیہ زور سے بیڈ کے کنارے پر مارا جہاں آتش کب سے پیڑ لٹکائے بیٹھا افراح کے کام، اس کی باتوں اور اس کے اثرات اور اب اس کے جذبات کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے افراح کی باتوں کو سن کر مسکرا رہا تھا، اب افراح کو غصے میں دیکھ کر اس کی آنکھیں بھی انگارہ اگر رہی تھی۔ وہ بھی سوچتی ہوگی کہ کس شہد کی مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا تھا۔ تم نے تو اچھی خاصی مٹی پلیت کر دی اس کی، علی نے رات میں ہنستے ہوئے کہا، اور جو جاتے جاتے اس نے پھر سے وہی بکواس کی، وہ ویسے تم لاؤنج کا دروازہ لاک کر کے کیوں نہیں رکھتی؟ وہ جب چاہے بنا دستک دیے اندر چلی آتی ہے۔ آج دن میں بھی لاک رکھا کروں گی میں، مگر اس اوور کانفیڈنٹ عورت سے بہت تنگ ہوں میں۔ علی تم نے گھر ڈھونڈا ہے یا نہیں؟ افراح سیدھا مدعے پر آ گئی۔ صبح بات کریں گے، ابھی بہت نیند آ رہی ہے، اور وہ کروٹ لے کر لیٹ گیا، اور افراح اس کے اس بہانے پر اسے گھور کر رہ گئی۔ آتش بھی اسے کچھ پڑھتا دیکھ کر کمرے سے غائب ہو گیا۔ باہر ابرام اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ دن میں کئی بار افراح کے ارد گرد منڈلا کر اس سے باخبر رہتا تھا، پر رات ہوتے ہی اسے ابرام کے ساتھ ٹھکانہ ڈھونڈنے کے کام پہ جانا پڑتا تھا۔ رات کے 2:45 بجے کا وقت تھا جب افراح آرٹیکل لکھ رہی تھی جو اسے جلد از جلد ایک امریکن کمپنی کو بھیجنا تھا، جس سے وہ پچھلے کچھ سالوں سے انٹرنیٹ کے ذریعے منسلک تھی۔ ایک فری لانس انٹیریئر ڈیزائنر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ فری لانس آرٹیکل رائٹر بھی تھی، لیکن شفٹنگ کے بعد سے اسے کام کرنے کی فرصت ہی نہیں ملی تھی۔ آج وقت ملا تو رات دیر تک کام میں مصروف رہی۔ اس کا کام مکمل ہی ہونے والا تھا کہ اس کے کانوں میں دور سے آتی ایک آواز پڑی۔ اگرچہ یہ آواز کچھ دور سے آ رہی تھی، لیکن رات کے گہرے سناٹے میں بہت واضح تھی، جیسے کوئی عورت بہت خوفناک طریقے سے بین کرنے کے سے انداز میں چلا رہی ہو۔ اس کی آواز میں نسوانیت کم اور حیوانیت زیادہ تھی۔ وہ اپنا کام روک کر اس آواز پہ غور کرنے لگی۔ وقفے کے ساتھ وہ آواز باہر کے ویران سناٹے میں گونجتی تو افراح خوف سے کانپ جاتی۔ وال کلاک پر نظر پڑی تو اس نے علی کو کندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ علی، باہر سے بہت خوفناک آوازیں آ رہی ہیں۔ علی نے آنکھیں کھول کے پہلے دائیں اور پھر بائیں دیکھا، اور پھر نہ سمجھنے والے انداز میں افراح کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو افراح نے باہر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ خوفناک آواز پھر سے گونجی تو علی نے نیند بھرے لہجے میں پوچھا، یہ کیا ہے؟ پتہ نہیں، افراح نے ڈرے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ چلو سو جاؤ، یہ کہتے ہی وہ پھر سے کروٹ لے کے سو گیا، اور افراح کو اس کے اس لاپرواہ رویے پہ حیرانگی اور ساتھ ساتھ غصہ بھی آنے لگا۔ وہ اس خوفناک آواز کا پھر سے انتظار کرنے لگی، لیکن اس کے بعد وہ آواز سنائی نہ تھی۔ اس نے ٹائم نوٹ کیا، 3:05 ہو رہے تھے، اور وہ آواز 2:45 سے لے کر 3 بجے تک آتی رہی تھی، اور اب مکمل طور پر خاموشی تھی۔ اس نے کمپیوٹر بند کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ بہت دیر تک وہ اس آواز کے دوبارہ سنائی دیے جانے کے خوف سے جاگتی رہی، جبکہ علی ہر چیز سے بے خبر گہری نیند سو چکا تھا، اور پھر آخرکار اسے بھی نیند نے اپنی آغوش میں لے ہی لیا۔ صبح جب اس نے علی سے رات والی آواز کا ذکر کیا تو اس سے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اچھا ہاں، رات کو تم نے اٹھایا تو تھا، کیا کہہ رہی تھی تم؟ علی، سیریسلی تم نے وہ آواز خود سنی تھی اور مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ کیا ہے؟ افراح نے اسے حیرت سے جواب دیا تو علی بولا، اچھا کہاں ہوگا، مجھے یاد نہیں۔ اچھا میں لیٹ ہو رہا ہوں، آ کر بات کریں گے، اور وہ کمرے سے نکل گیا۔ اب کیا بات کرنی اس بارے میں جو تمہیں یاد ہی نہیں؟ افراح نے اسے جاتے جاتے اونچی آواز میں کہا۔ چلو ٹھیک ہے، لاک کر لو، اور وہ لاؤنج سے نکل گیا، اور وہ جو کمرے سے اس کے پیچھے آئی تھی
چڑھ کے لاؤنج کا دروازہ لاک کرنے لگی۔ واپس مڑی تو سامنے لاؤنج میں آتش کھڑا تھا، لیکن اس کی نظروں سے اوجھل، اور پھر صبح سے شام تک وہ اس کے آس پاس ہی منڈلاتا رہا، جب تک کہ وہ سونے کے لیے بیڈ پہ نہ چلی گئی۔ اور جب باہر آیا تو ابراہم مستقل ٹھکانے کی تلاش میں نکلنے کے گھر سے تیار کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے ایرا بھی تھی۔ ہمارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں، اور تم نے اس نئی آنے والی کے گھر میں اپنا ٹھکانہ بنا رکھا ہے۔ صبح سے تم وہی ہو۔ اسے اس گھر سے نکالنا ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم تمہاری مدد کرتے ہیں۔ ایسا ڈرائیں گے اسے کہ 2 دن میں مکان چھوڑ دے گی، لیکن تم نہ تو خود کچھ کر رہے ہو اور نہ ہمیں کچھ کرنے دیتے ہو۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ ایرا نے آتش سے پوچھا تو وہ بھڑک اٹھا۔ میں جو بھی چاہتا ہوں تمہیں اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم صرف اس بات پہ غور کرو کہ اگر تم نے اسے ڈرانے اور گھر سے نکالنے کی کوشش کی تو میں تم سے شادی سے انکار کر دوں گا۔ آتش نے یہ کہتے ہی ہوا میں چھلانگ لگا دی اور ابراہم بھی اس کے پیچھے لپک گیا، جبکہ ایرا غصے میں وہیں کھڑی تلملاتی رہی۔ باز آنے والی تو وہ تھی نہیں۔ اس آدم زادی کے پیچھے آتش نے اسے دھمکی دی تھی نا۔ اس نے افراح کو اپنی توہین کی وجہ سمجھتے ہوئے اپنے ارادے پہ قائم رہنے کا فیصلہ کیا، اور رات کے 2:45 بجے قبرستان سے منسلک گھر کی دیوار کے پاس پہنچ گئی۔ وہ جس دیوار کے پاس تھی اس کے اوپر افراح کا بیڈ روم تھا، وہ جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی اپنا آرٹیکل مکمل کر کے لیٹی تھی، سونے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسے اس گھر کے بالکل باہر سے پھر وہی کل رات والی آواز سنائی دی، لیکن اس بار وہ آواز بالکل واضح تھی اور بہت قریب سے آ رہی تھی، کسی عورت کے ہولناک انداز میں بیان کرنے کی سی آواز۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی اس کے کمرے کی نچلی دیوار کے باہر کھڑا ہی یہ خوفناک آوازیں نکال رہا ہے۔ اس نے وقت دیکھا تو کل والا ٹائم تھا۔ اس نے علی کو اٹھایا تو وہ نیند ٹوٹ جانے سے افراح پہ بگڑ گیا اور اسے بری طرح سے چھڑک دیا۔ کیا مصیبت ہے، آدھی رات تک کو جاگو گی تو یہی سب سنائی دے گا نا تمہیں۔ نہ خود سوتی ہو نہ مجھے سونے دیتی ہو۔ تم تو خود گھر پہ رہتی ہو لیکن مجھے آفس جانا ہوتا ہے، مجھے تو سونے دیا کرو۔ وہ علی کے اتنا زیادہ غصے کرنے پر روحانسی ہو گئی اور علی یہ سب بول کے دوسرے ہی منٹ خراٹے لینے لگا۔ اس کی نیند ایسی ہی تھی، وہ کبھی بھی کہیں بھی لیٹتے ہی بآسانی سو جاتا تھا، جبکہ وہ سونے کے لیے لیٹنے کے بعد بھی 2-2.5 گھنٹے تک جاگتی رہتی۔ اسے بہت مشکل سے نیند آتی تھی اور اس پہ خوفناک آوازیں 3 بج چکے تھے۔ خدا جانے کیا بلا ہے جو رات کے وقت اتنی بھیانک انداز میں بین کرتی ہے۔ وہ بہت ڈر گئی تھی۔ جیسے ہی 3 بجے وہ آوازیں پھر سے بند ہو گئی، اور اس کی وجہ آتش اور ابراہم کی واپسی تھی۔ رات 3 بجے تک اپنے قبیلے والوں کے پاس لوٹ آتے تھے۔ انسانوں کی آبادی میں رہنے کی وجہ سے یہ سب دن میں غائب رہتے تھے، لیکن رات گہری ہوتے ہی یہ سب باہر نکل آتے، اور رات کے 3 بجے تو ان کی سرگرمیاں اپنے عروج پہ ہوتی، اور یہی وہ وقت ہوتا کہ آتش اور ابراہم جو کچھ دنوں سے اپنے مستقل ٹھکانے کی تلاش میں نکل کر دور دراز کے ویرانوں میں بھٹکتے تھے، رات کے 3 بجے وہاں کی بھی غیبی مخلوقات کے باہر نکل آنے پر یہ دونوں بھی واپسی کی راہ لیتے تھے۔ افراح نے باہر سے آتی خوفناک آوازوں کے بند ہو جانے پر سکون کا سانس تو لیا تھا، لیکن پھر بھی اسے اپنے آپ کو سنبھالنے اور خود کو سلانے کے لیے کافی وقت لگ گیا، اور پھر آخرکار وہ سو گئی۔ اگلے روز جب اس نے سیڑھیوں میں کھلتا لاؤنج کا دروازہ کھولا تھا تو سامنے ڈھیروں سامان پڑا تھا، کارڈ بورڈ کے بڑے چھوٹے بے شمار ڈبے۔ اس نے ملازمہ کو نیچے بھیجا کہ آسیہ سے پوچھو کہ کیا اس نے سامان اسٹور میں رکھنا ہے تو رکھے، لیکن یہاں راستے سے اٹھا لے۔ کچھ دیر بعد ملازمہ نے آگے بتایا کہ آسیہ نے دروازہ نہیں کھولا۔ باجی اب سامان کا کیا کروں، سیڑھیوں میں کپڑا بھی لگانا ہے، کل بھی نہیں لگایا تھا، بہت گندی ہو رہی ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ سامان نیچے جا کر سیڑھیوں کے نیچے بنی خالی جگہ پہ رکھا اور سیڑھیوں کی صفائی کر لو۔ ملازمہ کام کر کے چلی گئی تو کچھ ہی دیر بعد اس کے لاؤنج اور سیڑھیوں کا درمیانی دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ افراح نے دروازہ کھولا تو سامنے آسیہ کھڑی تھی۔ تم نے دن کے وقت بھی لاؤنج کا دروازہ لاک کر رکھا ہے؟ ایک تو کل رات تم لوگوں کے دروازہ لاک کرنے کی وجہ سے میں اپنا سامان اسٹور میں نہیں رکھوا سکی، اور اب بھی اندر آنے لگی تو دروازہ لاک تھا اور میرا سامان نیچے پڑا ہے، آسیہ نے روب ڈالتے ہوئے کہا۔ تو آپ یہ سامان میرے دروازے کے آگے رکھوانے سے پہلے مجھے بتا دیتی۔ ملازمہ آئی تو یہ میرے دروازے کے آگے راستے میں پڑا تھا، میں نے اسے آپ کے پاس بھیجا، لیکن آپ نے دروازہ نہیں کھولا تو میں نے اسے نیچے رکھ کر آنے کو کہا۔ افراح نے ساری بات بتائی۔ آئندہ میرے سامان کو میری اجازت کے بغیر مت ہلانا، آسیہ نے نہایت بدتمیزی سے کہا۔ یہ سامان میرے دروازے کے آگے پڑا ہوا تھا، جو کہ ایک نہایت غیر مناسب بات ہے۔ سامان اوپر میرے دروازے کے آگے پڑا ہو یا نیچے سیڑھیوں پہ، دونوں صورتوں میں راستہ تو میرا ہی رک رہا ہے نا۔ افراح نے کہا تو آسیہ بولی، جو بھی ہو آئندہ میرے سامان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے سے پہلے مجھ کو فون کر لینا، تمہیں اپنا نمبر بھیج رہی ہوں، فون کر کے پوچھ لینا کہ میں نے کچھ اسٹور میں رکھوانا ہوا تو۔ میرا اتنا قیمتی سامان ہے، اتنی مشینری ہے، الیکٹرانکس ہے، تم نے تو دیکھ ہی لیا ہوگا کہ کتنے قیمتی برانڈز ہیں۔
آئندہ میری اجازت کے بغیر کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا۔ آسیہ کی اس بدتمیزی کے جواب میں افراح خاموش نہ رہ سکی۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھے کسی کے سامان کو ہاتھ لگا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ ان باکس میں کیا ہے اور کیا نہیں، اور دوسری بات یہ کہ میں اوپر والے پورشن کا اچھا خاصا کرایہ دیتی ہوں، مفت میں نہیں رہتی۔ جو کوئی بھی کبھی بھی دن یا رات دیکھے بغیر منہ اٹھا کے میرے لاؤنج کے دروازے پہ بنا دستک دیے سیدھا اندر چلا آئے۔ اپنی سیکیورٹی کے لیے میں دن اور رات اپنے لاؤنج کا دروازہ بند رکھنے کی مجاز ہوں۔ تیسری بات، میرے دروازے کے آگے کوئی بھی کاڑ و کباڑ پڑا ہوا مجھے برا لگتا ہے، تو لہٰذا پلیز آئندہ اگر آپ کو اسٹور میں کچھ بھی رکھوانا ہو تو آپ مجھے فون کرنا، نہ کہ آپ کا سامان میرے دروازے کے باہر رکھ جانے کے بعد میں آپ کو فون کر کے پوچھوں۔ اتنا کہہ کر وہ غصے میں بھڑکی ہوئی واپس آ گئی۔ آسیہ کو افراح کے اتنے ڈوٹھوک جواب کی امید بالکل نہیں تھی۔ وہ پیر پٹکتے اندر آئی اور بشیر کو فون ملانے لگی۔ نکالو انہیں میرے گھر سے۔ ارے یہ میرا گھر ہے، میں جب چاہوں اوپر جاؤں، دن ہو یا رات، جب چاہوں اپنے اسٹور میں سامان رکھوں۔ یہ کون ہوتی ہے مجھے اجازت دینے والی؟ خود کے پاس تو سامان کے نام پہ کچھ ہے نہیں، محض ایک بیڈ روم کے فرنیچر کے سوا، اور یہ میرے برانڈڈ سامان کو میرے ہی اسٹور میں رکھوانے کے لیے مجھے تیور دکھا رہی ہے۔ میں مالکن ہوں، مالکن، اور وہ کرایہ دار۔ کوئی ضرورت نہیں اوپر ان کے واش روم اور کچن وغیرہ نل کے کام کروانے کی۔ دفعہ ہو یہاں سے یہ لوگ۔ وہ آگ لگانے کی شکایت کرنے والی بھی یہی ہوگی، کیونکہ اس سوسائٹی میں تو کسی کی اتنی ہمت نہیں کہ ہمارے آگے بولے۔ آسیہ اونچے اونچے فون پہ چلا رہی تھی۔ کیوں، تم سوسائٹی کی چودرانی ہو؟ بشیر نے فون پہ جواب دیا۔ کیا؟ اوہو، میرا مطلب ہے کہ ہم کون سا یہاں کے چودھری ہیں جو لوگ ہمارے خلاف شکایت نہیں لگا سکتے؟ اور اگر یہ چلے گئے تو ہمیں وہ ایڈوانس بھی واپس کرنا پڑے گا۔ ارے یہ دونوں بیوقوف جتنا کرایہ ہمیں دے رہے ہیں اس پرانے گھر کو نیا سمجھ کے، اتنا تو پوری سوسائٹی میں کوئی کرایہ نہیں دے، نہ کوئی مالک مکان بیٹھے بیٹھے اتنا کما رہے ہیں۔ تم فکر نہ کرو، ہم ان کا کوئی کام نہیں کروائیں گے، نہ ہی چھت پہ اپنا الگ اسٹور بنوائیں گے۔ ان کے پوشن میں موجود اسی اسٹور میں اپنا سامان رکھیں گے۔ تم بس ہر مہینے ان سے پیسے بٹورتی رہو، ان میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اور بشیر نے اپنی لالچی بیوی آسیہ کو اپنے لالچی منصوبے سے قائل کر کے خاموش کروا دیا۔ ادھر افراح جو پہلے ہی علی کے رات والے رویے پر ناراض تھی اور پھر گھر میں سینیٹری کے کاموں کے نہ ہونے پر پریشان تھی، آج آسیہ کے رویے پر بالکل ہی دل برداشتہ ہو گئی تھی، اور آتش بھی اسی کے ساتھ غصے میں پھنکار رہا تھا۔ دوپہر علی جلدی گھر آیا تو افراح کا اترا چہرہ دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ وہ کسی بات پہ پریشان ہے۔ اس نے رات والے رویے پہ معافی مانگی تو افراح پھر سے روانسی ہو کر بولی، مجھے یہاں نہیں رہنا، اور پھر اس نے سب کا واقعہ علی کے گوش گزار کر دیا۔ کرایہ داروں کی تو کوئی عزت ہی نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم اسے اس گھر میں رہنے کے پیسے دے رہے ہیں یا اس کے گھر کی چوکیداری کرنے کے پیسے لے رہے ہیں۔ اپنی ملازمہ کے سامنے مجھے ایسے ذلیل کر رہی تھی جیسے میں بھی اس کی ملازمہ ہوں۔ ایک تو ہم سے جھوٹ بول کے برانڈ نیو گھر کا کہہ کر پرانا استعمال شدہ گھر اتنی چلاکی سے ہمیں کرائے پر دے دیا، نہ صفائیاں کروائیں، نہ گھر کے سینیٹری کے کام، اور نہ ہی اپنا اسٹور روم خالی کیا، اور جب دل چاہے بنا اجازت اندر چلی آتی ہے، دستک دینے بھی گوارا نہیں کرتی، اپنی اور ہماری حیثیت کے فرق پہ باتیں الگ سناتی ہے۔ وہ تو تمہارے کہنے پہ اب میں لاؤنج کا دروازہ لاک کرنے لگی ہوں، ورنہ وہ تو مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں علی، لیکن اتنی جلدی گھر کیسے ڈھونڈیں گے؟ مجھے افسوس ہے کہ پہلے دن تم نے ان لوگوں کے بارے میں جو تجزیہ کیا تھا وہ درست تھا۔ پیار سے جھوٹ بول کے اپنا کام نکلوا لینا اخلاق نہیں بلکہ دھوکہ بازی اور مکاری ہوتی ہے۔ صحیح کہہ رہی ہو تم کہ کرائے کے گھروں میں رہنا کچھ لوگوں کے لیے تو نری ضلالت ہے۔ علی کو اب افراح کی باتیں سمجھ آ رہی تھی۔ میں اگر اپنا گھر بنواؤں تو کسی اور کو کرائے پر بھی نہ دوں، ایک ہی پورشن بناؤں صرف اپنی رہائش کے لیے، اور ضرورتاً کبھی بنوا کے کرائے پہ دینا بھی پڑا تو کم از کم کرایہ دار کا اتنا احترام تو کروں گی کہ نہ تو اس کی پرائیویسی میں خلل پڑے اور نہ اس کی عزت نفس مجروح ہو۔ آخرکار کوئی مجھے میرے گھر میں رہنے کے لیے رقم دیتا ہے تو مجھے اپنے اس ذریعہ آمدنی کی، اپنے ذریعہ روزگار کی طرح قدر کرنی چاہیے، نہ کہ اسے اپنا ملازم سمجھ کے اس کی بےعزتی اور خود سے کمتر حیثیت کا معاشرتی فرض سمجھ کے اس کی تذلیل۔ وہ اپنی تذلیل پہ کسی قدر دل برداشتہ تھی، حالانکہ اس نے آسیہ کے روب میں آنے کی بجائے اسے ٹھیک ٹھاک جواب دیے تھے، لیکن پھر بھی آسیہ کا حقارت بھرا انداز اس سے بھلایا نہیں جا رہا تھا۔ آتی چیزیں دیکھ کر پریشان ہو کر باہر چلا گیا۔ علی واش روم میں شاور لے رہا تھا کہ تبھی افراح کے فون کی بیل بجی۔ جی بالکل، لیکن ہم تو گھر لے چکے تھے، لیکن آپ بتائیں کیا آپشن ہے؟ آپ مجھے تصویریں واٹس اپ کر سکتے ہیں؟ جی تھینک یو۔ فون بند ہوتے ہی وہ حیرت سے مسکرانے لگی تھی۔ واٹس اپ کی بیپ بجنے لگی، وہ میسج اوپن کرتی رہی اور خوشی سے اس کا چہرہ کھلتا گیا۔ علی نہا کر نکلا تو افراح خوشی سے تقریباً چلا اٹھی اور علی کو اپنا فون دکھاتے ہوئے کہنے لگی، علی
ہمیں نیا گھر مل گیا، یہ دیکھو، یہ بالکل نیا ہے، کس قدر خوبصورت ہے، اور اس کا کرایہ بھی اس گھر سے بہت کم ہے، اور تو اور یہ گراؤنڈ فلور ہے، اپر پوشن لاک کے ساتھ، لینڈ لارڈ ملک سے باہر ہوتے ہیں۔ پر تمہیں کس نے بتایا اس کا؟ پتہ نہیں علی، ابھی کسی ایجنٹ کا فون آیا تھا، کہنے لگا کہ آپ کچھ مہینے پہلے گھر ڈھونڈ رہے تھے، تو مجھے کسی نے آپ کا بتایا، لیکن تب میرے پاس کوئی گھر نہیں تھا۔ اب ایک آپشن نکلا تو سوچا آپ کو فون کر کے پوچھوں کہ اگر آپ نے ابھی تک شفٹ نہیں کیا تو دیکھ لیں۔ پہلے تو میں نے اس سے بتایا کہ ہم گھر لے چکے ہیں، لیکن ابھی پھر بدلنا ہے، تو اس نے اس گھر کے بارے میں بتایا۔ وہ خوشی خوشی بتا رہی تھی۔ فون بند کرنے کے بعد ایجنٹ ظہور اپنے ساتھی سے کہنے لگا، یار یہ کال میں نے پتہ نہیں کس کو کر دی، نمبر تو میں کسی اور کو ملا رہا تھا، لیکن یہ تو کسی خاتون نے اٹھایا۔ مجھے لگا کہ شاید یہی اس کلائنٹ کی بیوی ہے جو کچھ دن پہلے ہمارے یہاں آیا تھا گھر کے لیے، لیکن کال پہ بات ہونے کے بعد اس نمبر پہ تصویریں بھیجتے ہی مجھے احساس ہوا کہ یہ تو پارٹی نہیں، یہ تو پتہ نہیں کون سا نمبر ڈائل ہو گیا، اور اتفاق سے انہیں گھر پسند بھی آ گیا اور میسج بھی آیا ہے کہ یہ آج ہی گھر دیکھنے آنا چاہتے ہیں۔ تو یار تجھے کیا فرق پڑتا ہے کلائنٹ کون ہے؟ تیرا تو کام بن گیا نا، جسے بھی فون ملا انہیں گھر تو چاہیے نا، تو ان کو گھر دکھا، اپنا کمیشن جیب میں ڈال اور آم کھا، پیڑ مت گن۔ اپنے ساتھی کی باتیں سن کر ظہور بولا، بات تو صحیح کر رہا ہے، تو پھر انہیں ٹائم دے دوں آج کا؟ تو اور کیا، اس کے ساتھی نے کہا، تو وہ پھر سے افراح کو کال ملانے لگا۔ السلام علیکم میڈم، آپ لوگ 4:30 بجے آ جائیے۔ ایجنٹ ظہور نے کال بند کی اور آتش اس پراپرٹی ڈیلر کے آفس سے باہر نکل گیا۔ شیشے کا دروازہ کھولا اور اپنے آپ بند ہو گیا۔ آواز تو آئی لیکن کوئی اندر یا باہر آتا جاتا دکھائی نہیں دیا، تو ظہور نے نظر اٹھا کے دروازے کی طرف دیکھا اور اسے اپنا وہم سمجھ کے پھر سے اپنے فون میں مصروف ہو گیا، جبکہ اس کا ساتھی کمپیوٹر ٹیبل کے نیچے گھسا الجھی تاروں کو سلجھا رہا تھا۔ کون آیا تھا؟ اس نے سر اٹھا کے ظہور سے پوچھا۔ ہے نا، مجھے بھی ایسا لگا تھا کہ کوئی آیا تھا، ہو سکتا ہے کوئی آیا ہو اور نکل گیا ہو، میں فون میں مصروف تھا تو دیکھا نہیں، اور تو میز کے نیچے تھا۔ انہیں معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ آتش نام کی ایک غیبی مخلوق کتنی دیر سے اس کے آفس میں بیٹھی اپنا کام نکلوا کے جا چکی تھی۔ ایک ہفتے کے بعد افراح گیریج میں کھڑی اپنی گاڑی کے اندر اپنا سامان رکھ رہی تھی، جب لان کے بیچوں بیچ آسیہ اپنی ملازمہ سے لان کی بڑی سی چھتری کے نیچے پڑی اپنی میز صاف کرواتے ہوئے اونچی آواز میں بولی، احتیاط سے صاف کرو، یہ کوئی عام میز اور کرسیاں نہیں، امپورٹڈ برانڈ ہے۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ علی کے لا کے رکھے بکھرے سامان کو ترتیب اور سلیقے سے رکھتی افراح اس کی باتوں میں مسکرا رہی تھی۔ باجی جی، آپ کا مطلب یہ برانڈ ہے؟ ملازمہ نے اپنے الفاظ کے اثاثے کی اضافی معلومات پہ فخر سے آسیہ کو دیکھا۔ ہاں، تجھے بڑا پتہ ہے برانڈ کا، یہ جو کراکری تم اٹھا رہی ہو نا، یہ سب سے مہنگی برانڈ ہے۔ تمہیں کیا پتا، اس گھر میں لگی ایک ایک چیز، یہاں رکھا ایک ایک فرنیچر، سب کچھ برانڈ ہے، اور اتنی مہنگی برانڈڈ چیزیں صرف ان کو نصیب ہوتی ہیں جن کے پاس اپنا گھر ہوتا ہے۔ کرائے کے گھروں میں رہنے والوں کی اتنی اوقات کہاں کہ وہ ان چیزوں کو افورڈ بھی کر سکیں۔ افراح جو اب تک آسیہ کی کم عقلی پہ زیر لب مسکراتے ہوئے اپنا کام کر رہی تھی، اس کے آخری جملے پہ یکدم دکھی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں فوراً ہی بھیگ گئیں۔ اب تم ایک گھر سے دوسرے گھر بار بار اپنا سامان اٹھاؤ پھرو گی تو آخر کو وہ کب تک سلامت بچے گا؟ تھوڑا بہت سستا جو بھی سامان ہوگا تمہارا، وہ بھی ٹوٹ پھوٹ گیا تو برانڈ تو چھوڑو، اس لوکل سامان سے بھی جاؤ گی، اونچی آواز میں ملازموں کو کہتی اور افراح کو سناتی آسیہ کی بات پہ افراح خاموشی سے اوپر چلی آئی جہاں علی دروازہ لاک کر رہا تھا۔ اس کی آنسو سے بھری آنکھوں کو دیکھ کے پوچھا، ارے تم اوپر کیوں آ گئی؟ بس میں نیچے آ ہی رہا تھا، کیا ہوا؟ اور اپنی آنکھوں کو ہتھیلیوں سے پوچھتے ہوئے بولی، کچھ نہیں، بس جلدی چلو یہاں سے۔ ہاں بابا، ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں ہم یہاں سے، وہ بھی تمہاری پسند کے نئے نویلے صاف ستھرے گھر جسے انشاءاللہ تمہاری پسند کی چیزوں سے سجائیں گے۔ اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کے ساتھ سیڑھی اترنے لگا۔ علی نے گاڑی گراج سے نکالی اور افراح گیٹ بند کر کے باہر جانے لگی تو آسیہ نے ہونٹوں پہ تنزیہ مسکراہٹ لا کر غرور کے ساتھ ملازمہ سے کہا، بند کرو گیٹ۔ کہاں میرا اتنا خوبصورت ساز و سامان سے بھرا ہوا گھر اور کہاں ان کا خالی پوشن، اس پہ میرا مقابلہ کر دی ہے۔ دیکھا، اس سامان سے خالی گھر میں رہنا بھی اسے نصیب نہیں ہوا، اب پھرے گی در بدر، جبکہ میں یہاں اپنے قیمتی برانڈ سامان سے بھرے ہوئے گھر میں رہوں گی آرام سے۔ افراح کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ہمیشہ آسیہ کی بیوقوفانہ شبادیوں کا جواب دیا تھا، مگر آج اس گھر سے جاتے ہوئے آسیہ نے جن گھٹیا الفاظ میں اپنی اور اس کی حیثیت کا موازنہ کیا تھا وہ اس کے لیے بہت ذلت امیز تھا۔ الحمدللہ، وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی بس اتنا بولی تھی۔ ہیں؟ کس بات پر؟ علی نے پوچھا۔ اگر اپنا گھر، قیمتی ساز و سامان، جائیداد، مال و دولت ہونے پر انسان اتنا مغرور ہو جاتا ہے کہ وہ ہر کسی کو حقیر سمجھنے لگے تو ایسا مکاندار بننے سے بہتر میں کرایہ داری اچھی۔ کم از کم خدا نے ہم کرایہ داروں کے سر پہ چھت تو دی ہے، شکر الحمدللہ۔
کہ مجھے غرور میں مبتلا کرنے والی ایسی آسائشیں نہیں ملی جس سے میرا دماغ اتنا خراب ہو جائے کہ بس میری زبان پہ انہی مادی چیزوں کا تذکرہ رہے۔ افراح کی آنکھیں اب بھی نم تھی اور آتش گریو یارڈ کے بورڈ کے پاس غمگین کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ علی نے گاڑی سٹارٹ کی تو افراح نے اسے روکا۔ علی، ایک منٹ، آخری بار قبرستان کے لیے فاتحہ پڑھ لیں۔ اور دونوں نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھی۔ السلام علیکم یا اہل القبور۔ افراح نے قبرستان پہ آخری نظر ڈالی اور علی نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وعلیکم السلام۔ آتش نے افراح کے سلام کا جواب دیا، اگرچہ کہ وہ سلام اس کے لیے نہیں تھا۔ وہ نم آنکھوں سے گاڑی کو سڑک کے آخری کنارے تک جاتا دیکھتا رہا اور پھر غصے سے گھر کی جانب مڑا۔ ابراہم اور ایرا جو اپنے نئے ٹھکانے سے اٹھتے ہوئے آتش کی تلاش میں یہی آ رہے تھے، اسے گھر کے اندر غصے سے زیادہ دیکھ کر اس کی جانب لپکے۔ کیا بات ہے آتش؟ اب تو ہمارا قبیلہ یہاں سے جا چکا ہے تو تم اب یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ ایرا نے پوچھا۔ کیا کرو گی جان کے؟ اس سے پہلے تم نے کبھی میرا ساتھ دیا ہے جو آج دو گی؟ وہ غصے سے بولا۔ کیوں نہیں دوں گی؟ ایک بار کہہ کے تو دیکھو، وہ بولی۔ تم دونوں کے اندر ہمیں گھر سے بے گھر کرنے والوں کے خلاف انتقام کی آگ نہیں بھڑکتی؟ آتش کے سوال پہ ایرا کے چہرے پہ وحشیانہ مسکراہٹ توڑ گئی۔ تمہارا مطلب ہے؟ ایرا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں، آتش نے اس کی نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے بس اتنا ہی جواب دیا۔ کوئی رعایت؟ اس نے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، آتش سنجیدگی سے بولا۔ تو ابراہم نے گھبرا کے پوچھا، اور بابا؟ آتش نے ابراہم اور ایرا کی طرف دیکھا۔ انہیں کون بتائے گا؟ اور ویسے بھی ہم یہاں سے کوسوں میل دور جا چکے ہیں اور یہ ہماری یہاں اب تک کی پہلی اور آخری مہم ہے۔ ساتھ دینا ہے تو ٹھیک، ورنہ میں کام اکیلا بھی کر سکتا ہوں۔ آتش مزید سنجیدہ ہو چکا تھا۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ابراہم نے حامی بھر لی۔ یہ سنتے ہی آتش کسی آندھی کی طرح اڑتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ایرا اور اس کے پیچھے ابراہم، اور پھر شروع ہوئی ایک تباہی۔ ابھی بیڈ روم میں آ کے لیٹی آسیہ کچن میں برتنوں کے گرنے کی آوازوں سے گھبرا کر اس طرف آئی تو اس نے چیختی چلاتی ملازمہ کو گھر سے بھاگتے ہوئے دیکھا۔ اس کے آگے بڑھتے قدم وہیں رک گئے۔ ابھی واش روم سے باہر نکلا بشیر بھی گھبرا کر باہر کی طرف لپکا تو اس نے بھی لاؤنج پہ کھڑے کھڑے کچن کے اندر برتنوں کو اپنے آپ ہوا میں اڑ کر زمین پہ زور زور سے گرتے دیکھا، اور جیسے ہی کسی نے فریج کو اوپر اٹھا کر زمین پہ پٹکا تو وہ دونوں چیخ مارتے ہوئے اپنے بیڈ روم کی طرف بھاگے۔ ڈائننگ ہال اور لاؤنج کا ایک ایک سامان توڑا جا رہا تھا۔ آسیہ اور بشیر کے کانوں میں سامان ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ ایک لفظ برینڈ کی بھیانک آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ ان کے گھر کے ٹی وی، مائکرو ویو، فانوس، ہر چیز توڑتے ہوئے برینڈ کا ایک شور برپا تھا۔ وہ آواز باغتا اس افتاد پر ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکال پا رہے تھے۔ اور پھر کسی نے ان کے بیڈ رومز کے 8 فٹ اونچے مضبوط دروازوں کو یوں اکھاڑ پھینکا جیسے کوئی بچہ اپنے کھلونے کو پھینکتا ہے۔ ان کے کمرے کا سارا فرنیچر اٹھا کے زمین پہ پٹکا جانے لگا اور برینڈز کی آوازوں کے ساتھ ہر چیز توڑی جانے لگی، لیکن تباہی مچانے اور بولنے والے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ بشیر کسی طرح جان بچا کے باہر نکلا، لیکن آسیہ دیوار کے ساتھ لگی بس چیختی جا رہی تھی۔ وہی آتش، ایرا اور ابرام اپنے کام میں مگن تھے۔ ویسے برینڈ ہوتا کیا ہے؟ وہ اور ایرا جو آتش کے برینڈ بول کے چیزیں توڑنے پر اس کی نقل کرتے ہوئے وہ بھی برینڈ چلاتے ہوئے چیزیں توڑ رہے تھے، اس لفظ کا مطلب نہ جانتے تھے۔ تو ابرام کو یاد آنے پر کہ وہ تو اس کا مطلب ہی نہیں جانتا، آتش کے پاس آ کر برینڈ کا مطلب پوچھنے لگا۔ بعد میں تفصیل بتاؤں گا، ابھی بس اتنا سمجھ لو کہ جو کچھ اس گھر میں ہے سب برینڈڈ ہے۔ برینڈڈ کا نعرہ لگاؤ اور سب کچھ اٹھا کر توڑ دو، آتش نے ابرام کو سمجھایا۔ تو ابرام نے ایک ٹیبل لیمپ اٹھا کے پوچھا، یہ بھی برینڈ ہے؟ ہاں، آتش کے جواب پہ ابرام نے اسے ہوا میں اچھال دیا۔ اور یہ؟ ابرام نے ڈریسنگ ٹیبل سے پرفیوم کی شیشی اٹھا کے پوچھا۔ ہاں، یہ بھی۔ آتش کے جواب پہ ابرام نے ساری پرفیوم کی شیشیوں کو زمین پہ یہ کہہ کے دے مارا کہ یہ بھی برینڈڈ ہے۔ اس نے چھت کا پنکھا اکھاڑ کے پوچھا، اور یہ؟ آتش ڈریسنگ روم کی الماری کھولے کپڑوں کو آگ لگاتے ہوئے بولا، کہا نا یہ سب برینڈڈ ہے۔ اور یہ سنتے ہی ابرام جنونیوں کی طرح ہر چیز توڑتے ہوئے بولنے لگا، یہ بھی برینڈڈ ہے، یہ بھی برینڈڈ ہے، یہ بھی برینڈڈ ہے۔ اور پھر دیوار میں لگی LED کو اکھاڑ کے اس نے جیسے ہی زمین پہ پٹکا، ایک سوار کے ساتھ لگ کے بیٹی آسیہ کے پاؤں کے پاس آ کر گری تو وہ بے تحاشا چلانے لگی۔ اس کے چلانے پر ابرام اس کی طرف متوجہ ہوا اور یہ کہتے ہوئے آسیہ کی جانب لپکا کہ یہ بھی برینڈڈ ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ آسیہ کو بھی اٹھا کے زمین پہ پٹک دیتا، آتش نے آ کر اسے تھام لیا۔ نہیں میرے بھائی، یہ برینڈڈ نہیں ہے، یہ تو سب سے گھٹیا لوکل ہے، اسے جانے دیں، یہ برینڈڈ نہیں ہے۔ ابرام نے آسیہ کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے آتش سے یقین دہانی چاہی۔ نہیں، بالکل نہیں، جانے دو اسے۔ اور آسیہ ان اندھے کے وجود کی باتوں کی آوازوں سے شدید خوفزدہ ہوتی اٹھ کر کمرے سے بھاگ کھڑی ہوئی۔
बाहर का सामान भी सब टूटा पड़ा पड़ा था, कोई शे सलामत नहीं थी। ईरा अभी भी ड्राइंग रूम का सामान तोड़ने में मसरूफ थी। आसिया हफ्ते कापते किसी तरह घर से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। अली और सेमी आसिया और बशीर मोहल्लेदारों के घेरे में घर के बाहर खड़े अपनी बर्बादी का नज़ारा देख रहे थे, जहां अब आवाज़ों का शोर मध्यम होते होते बिल्कुल थम चुका था, और इनके घर की तबाही भी, क्योंकि तबाह होने को और कुछ बचा ही ना था। मस्जिद के इमाम साहब जानते थे कि यह काम किसका हो सकता है, लेकिन वो अब यहाँ से जाकर कहीं और बच चुके थे। और इमाम साहब भी बशीर के सोसाइटी के प्लाटों और अपने घर के इर्द गिर्द की इजाफी ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा करने से लेकर शरीफ मोहल्लेदारों पर अपना असर शौक जमाने की कोशिशों और यहाँ के सभी दरख्त कटवाने और आग जलाने तक की सारी सरगर्मियों से अच्छी तरह वाकिफ थे। लिहाजा वो इस मामले में खामोश रहे। आसिया और बशीर इतना डर चुके थे कि उन्होंने इस घर में दोबारा कभी कदम ना रखा। इन दोनों ने घर को बेचने की बहुत कोशिश की, लेकिन जिसे भी मोहल्लेदारों की ज़बानी इस घर में वक़ुआ पजीर तबाही का पता चलता तो वो ये घर लेने से इनकार कर देता। कुछ अरसे में अफराह और अली, जो फिलहाल इस नए और प्यारे से किराए के घर में आराम से रह रहे थे, जो इन्हें आतिश के तवस्सुत से मिला था, बहुत अच्छी जगह अपना एक छोटा सा प्लाट खरीद चुके थे और अनकरीब इस पे घर तामीर करने वाले थे। जबकि आसिया और बशीर, जो अपना घर ना बिक पाने पर नया घर नहीं खरीद सके थे, आज भी किराए के घर में रहने पर मजबूर थे, और वो भी बिना ब्रांडेड साज सामान के। और आतिश ईरा के साथ इंसानी आबादी से कोसों दूर एक जंगल के खूबसूरत दरख्त पे आइश पजीर था। तुमने इब्राहिम को तो बता दिया था, लेकिन मुझे तो कभी नहीं बताया, आज तो बता दो ब्रांडेड का मतलब, ईरा आतिश से पूछ रही थी। ब्रांडेड का मतलब होता है जबरदस्ती की मुसीबत मोल लेना, आतिश ने जवाब दिया तो ईरा ने चिढ़ के कहा, जी नहीं, मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। वहाँ जो चीज़ें थी क्या मुसीबत थी? हाँ ना, इनके लिए तो मुसीबत ही थी जो उन्होंने खुद मोल ली थी, पर क्या फ़ायदा हुआ, सब बर्बाद हो गई। आतिश ने जवाब दिया, अगर मुसीबत ही बर्बाद हुई तो इनके लिए तो अच्छा हो गया। ईरा बोली, हाँ, अगर वो इन मोलनी मुसीबतों के तबाह होने पर सुधर जाते हैं तो इनके लिए ये अच्छा है, वरना हमें क्या, दोबारा मोल ले लें। इसी के साथ ये खौफनाक, मजाकिया और नसीहतों से भरी कहानी ख़त्म होती है। कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। किसी और कहानी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।